बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर सब। मैं हूँ आयत फातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी, नॉवल आपको कैसे लग रहे हैं? ठहरें ज़रा, मैं थोड़ा सा सेट हो जाऊँ। बहुत मुश्किल है भाई एक ही जगह फोकस करके पढ़ना, लेकिन चलें फिर भी कोई नहीं, आपके लिए पढ़ती हूँ। खूबसूरत सा टाइटल, बेहतरीन सी प्यारी सी रेड साड़ी, और जो हीरो साहब हैं वो रेड रोज़ के साथ उसकी आंखों में आंखें डाले देख रहे हैं। हाँ जी, तो जनाब आज जो मैंने नावल चूज़ किया है बहुत ही खूबसूरत नावल है। केयर टेकर बेस्ड है ये नावल। हीरोइन जो है वो अपने गांव से जान बचा के हीरो के घर पनाह लेती है, और वहाँ पे ना उसके मतलब दो बच्चे जो कि उसके बच्चे नहीं होते, उसको और उसकी माँ को ना मतलब केयर टेक करती है। उसी पे बेस ये बहुत ही प्यारी सी ये लव स्टोरी है, रोमांटिक है, अभी से बता रही हूँ, तो आप लोगों ने ज़रूर सुननी है जिनको बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्टोरीज़ पसंद है। मरियम अज़ीज़ का मैंने नावल चूज़ किया है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। बहुत प्यारा नावल है। मरियम अज़ीज़ आपको पता है बहुत प्यारे रोमांटिक नावल लिखती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है बाय मरियम अज़ीज़। अच्छा तो जनाब ये जो है ना नावल, मतलब ये जो मैंने लिया है पीडीएफ, ये ना थोड़ा सा मेरे से ब्लर जो है ना वो मुझे मतलब मिला है। थोड़ा थोड़ा ब्लर होगा, लेकिन ये है कि पढ़ा जा रहा है और आप भी सुकून से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। ज़िंदगी कितनी मुश्किल है। मैंने सोचा ये कोई आज की बात नहीं, पिछले 2 सालों से मेरी हर सुबह का आगाज़ इसी सोच से होता है। अचानक मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी जहाँ 7 बज चुके थे। घोड़े की तरह सरपट भागते हुए अपने ख्यालात को मैंने तेज़ी से लगाम लगाई और उसी तेज़ी से कमरे से निकलकर किचन की तरफ भागा। साफ़ सुथरा किचन इस बात का वाज़ेह सबूत था कि सलमा बेगम अब तक नहीं पहुंची। कितनी देर तक मैं खाली खाली नज़रों से किचन को घूरता रहा, लेकिन घड़ी की पल पल आगे को सिरकती हुई सुइयाँ मुझे मज़ीद घूरने से मना कर रही थी। सो मैं भागने किसी अंदाज में बच्चों के कमरे की तरफ आया, और अंदर दाखिल होते ही मेरा दिल चाहा कि सलीके से जमे अपने बालों को नोच डालूं। सनी, हनी उठो, जल्दी करो, 7:05 हो गए हैं। मैं सनी के बेड के करीब खड़ा होकर चीखा। सनी ने कंबल हटाकर सिर्फ एक नज़र मुझे देखने की जहमत की, और उसके बाद उसका चेहरा कंबल के अंदर गायब हो गया। मैंने झपटने के अंदाज में दोनों पर से कंबल खींचा। हरी अप मुंह धोकर यूनिफॉर्म पहनकर किचन में आ जाओ, मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा हूँ। मैंने एक हाथ से हनी को, दूसरे से सनी को खींचकर वॉशरूम में धकेला। उनके हैंग किए यूनिफॉर्म्स को बेड पर रखकर मैं भागने किसी अंदाज में किचन में आया तो टोस्ट जल्दी से टोस्टर में डाले। जैम की बोतल फ्रिज से निकाल कर डाइनिंग टेबल पर रखी। चाय का पानी रखकर मैंने चाय की पत्ती और चीनी डालना चाही तो उनके जार गायब थे। इधर उधर देखा लेकिन कहीं नज़र नहीं आए। तभी कुछ जलने की बू आई तो टोस्टर की तरफ मुड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जले हुए टोस्ट मेरे हाथ में थे। डबल रोटी की ये हालत देखकर मेरे जैसे 6 फुट के बंदे की आंखों में आंसू आ गए। मैं खुद पर काबू पाकर मैंने जैसे तैसे सारी चीज़ें डाइनिंग टेबल पर रखी। तभी सनी और हनी सोई जागी कैफियत में किचन में दाखिल हुए। जल्दी करो, स्कूल लगने में 20 मिनट रह गए हैं। मैंने एक बार फिर घड़ी देखी। तुम लोगों ने बालों में ब्रश नहीं किया। उन दोनों के उजड़े हुए घोंसलों जैसे सर को देखकर बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। हनी ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मुझसे पोनी नहीं बनती। उसने ब्रश ना करने की वजह बताई तो मैंने सनी को देखा। मेरे पास टाइम नहीं था। बड़ी बेनियाजी से जवाब देने के बाद वो अपने सामने रखी डबल रोटी की तरफ मतवज्जा हो गया। ये क्या है? उसने सूखी हुई डबल रोटी को चुटकी पकड़कर मेरे सामने लहराया। स्लाइस है। मैंने नज़रें चुराते हुए चाय में चीनी मिलाने लगा। हर रोज़ ऐसे ही स्लाइस खाते हो फिर भी पूछते हो? हनी ने भाई को घूर कर देखा। लेकिन मुझे तो पराठे के साथ फ्राई एग खाना है। सनी की फरमाइश पर मैंने ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। कुछ देर मेरी तरफ खामोशी से देखने के बाद उसने गुस्से गुस्से से डबल रोटी को चाय में डिबो डिबो कर खाना शुरू कर दिया। मैंने कुछ अँखियों से उसका सुर्ख चेहरा देखा। तब ही मेरी नज़र झूमती हुई सलमा पर पड़ी, जो बुलंद आवाज़ में गाते हुए किचन की तरफ आ रही थी। मैंने कदरे नागवारी से उसकी तरफ देखा। सलाम पाजी। वालेकुम। गुस्से में मेरे मुंह से मुख्तलिफ के साथ जवाब निकला। सलमा, तुम्हें पता भी है मुझे और बच्चों को जल्दी जाना होता है, फिर भी तुम हमेशा देर से आती हो।
کدھر پاجی، روز تو ٹائم پہ آتی ہوں، وہ تو کبھی کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے۔ کل ابا کی طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آئی، اب بھی دوا دے کر آ رہی ہوں۔ سلمیٰ بھی غصے سے بولی تو مجبوراً مجھے اپنا موڈ بدلنا پڑا۔ چلو ٹھیک ہے، ہم نے ناشتہ کر لیا ہے، ماما کو ناشتہ کروا کر دوا یاد سے کھلا دینا اور پھر دوپہر کو کچھ اچھا سا بنا لینا۔ میں نے جلدی سے اسے تاکید کر کے بچوں کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ سلمیٰ اکثر صبح کے وقت غیر حاضر ہوتی تھی اور ناشتہ مجھے تیار کرنا پڑتا تھا، لیکن اس کے باوجود میں اسے ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، کیونکہ اس کے بھروسے پہ میں پورا گھر، اپنی ماں اور بچوں کو بے فکر ہو کر چھوڑ جاتا تھا۔ آج کل ڈرائیور کم وقت بھی چھٹی پر ہے۔ میں نے خوف سے سوچا، ہنی بیٹا میں چھٹی کے ٹائم گاڑی بھیجوں گا، آپ گھر چلے جانا۔ اسکول کے گیٹ پر اترتے ہی میں نے ہنی کو مخاطب کیا، کیونکہ سنی ہمیشہ کی طرح منہ پھیلا کر اندر جا چکا تھا۔ سڑک پر سے موڑ کاٹتے ہوئے میں نے بے اختیار گہری سانس لی۔ یقیناً آپ لوگوں کو میری صبح کی روٹین جان کر مجھ پر ترس آ رہا ہوگا، اور آنا بھی چاہیے، کیونکہ اکثر و بیشتر میں خود اپنے اوپر ترس کھا رہا ہوتا ہوں۔ میں آپ کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میرا نام ڈاکٹر زین افندی ہے۔ پروفیشن کے لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں، اور آپ ڈاکٹر نہیں، امریکہ سے ڈگری لینے اور اسپیشلائز کرنے کے بعد شہر کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں جاب کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ میں خاصی بڑی جائیداد کا اکلوتا مالک ہوں۔ اگر میں جاب نہ کروں تو بھی اتنی دولت ہے کہ میں کیا بلکہ میرے بچے بھی آسانی سے اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں مغرور نہیں، شاید مغرور ہو ہی جاتا، لیکن میرے دردناک حالات مجھے مغرور ہونے ہی نہیں دیتے۔ کبھی باورچی، کبھی ڈرائیور اور کبھی بچوں کی آیا بنا کر میری اوقات یاد دلاتے رہتے ہیں۔ میری ماما بھی ہیں جن سے آپ کا بھی تعارف نہیں ہوا، لیکن فکر نہ کریں، جلدی آپ کی ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ دراصل وہ بلڈ پریشر کی مریضہ ہیں، اور کچھ میرے بھائی اور بھابھی کی جواں مرگی نے انہیں وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ 2 سال پہلے کار ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ ہنی اور سنی ان کے بچے ہیں۔ میں تو ابھی کبارہ ہوں، لیکن میری دیر ان اور غمگین زندگی میں لیکن میری ویران اور غمگین زندگی میں خوشی کی ایک لہر، روشنی کی ایک کرن موجود ہے، اور وہ ہے میری منگیتر شازمہ۔ اس کا خیال آتے ہی موڈ خود بخود خوشگوار ہو جاتا ہے۔ جناب، میری منگنی آج سے 2.5 سال پہلے ہوئی تھی، جب میں ایک زندہ دل شوخ جوان تھا۔ شازمہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ جب میں امریکہ سے لوٹا تو پہلی بار میں نے اسے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ کیا حسن تھا، مشرقی اور مغربی رنگوں کا امتزاج، مگر مغربی رنگ زیادہ غالب تھا۔ میں نے ماما اور بھابھی کو اپنی پسند بتا دی۔ ہمارے درمیان کوئی ظالم سماج بھی نہیں تھا۔ شازمہ نے بھی مجھے پسند کیا، اور خالہ اور خالو کو بھی کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ انہوں نے رسمی طور پر بھی سوچنے کا وقت نہیں لیا تھا، اور ایک خوبصورت شام میں نے اپنے نام کی انگوٹھی اس کی خوبصورت انگلی میں پہنا کر اسے اپنا بنا لیا۔ زندگی بڑی خوبصورت تھی، لیکن صرف کچھ مہینوں بعد بھائی اور بھابھی کی اچانک موت نے ہماری زندگی کی خوبصورتی کو بالکل ختم کر دیا۔ ماما بستر پر پڑ گئیں اور بچوں کی محرومی سامنے تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ گیا تھا۔ میں کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میں نے اپنے آنسو اندر ہی گرنے دیے۔ میں ان تینوں سے بہت پیار کرتا ہوں، ہنی اور سنی سے تو بہت زیادہ، کیونکہ وہ میرے اس بھائی کی اولاد ہے جنہوں نے ڈیڈی کے بعد مجھے بالکل اپنے بیٹے کی طرح چاہا تھا۔ میں نے اپنے دن رات ان کے نام کر دیے، لیکن میری ہزار کوشش کے باوجود میں کسی کو خوشی نہیں دے پا رہا ہوں۔ گھر کی اس روٹین میں اکثر شازمہ سے مل نہیں پاتا، حالانکہ ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں۔ وہی ہر ہفتے آ جاتی ہے، اور پھر اس کی ناراضی ایک اضافی مصیبت ہوتی ہے۔ اب مجھے ہاسپٹل کے ساتھ کمپنی کے آفس جا کر اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، حالانکہ ہماری کمپنی میں جو مینیجر ہے وہ بھائی کا دوست ہے۔ اس سارے چکر میں خود گھن چکر بن گیا ہوں۔ کبھی کبھی شدت سے دل چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور بھاگ جاؤں، تو نہیں لگتا تو نہیں کہ حالات سدھریں گے، صرف امید ہی کی جا سکتی ہے۔ ہسپتال کی عمارت نظر آتے ہی گاڑی کے ساتھ میری سوچوں کو بھی بریک لگ گئے۔ امی، میری سمجھ میں نہیں آتا آخر بابا کو میرے مزید پڑھنے پر کیا اعتراض ہے؟ لیلا نے منہ بسور کر فاطمہ سے کہا۔ بیٹا تم سب جانتی ہو، پھر بھی بحث کر رہی ہو۔ انہوں نے قمیض پر سے نظریں اٹھا کر اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ لیکن امی، جہاں بابا نے اتنا میرے لیے کیا ہے وہاں تھوڑا اور سہی۔ وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ لالی پتر ضد نہیں کرتے، تم جانتی تو ہو ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھانے کا رواج نہیں، لیکن پھر بھی تمہارے ابا نے تمہاری خوشی کے لیے بھائی صاحب کو بھی ناراض کر لیا۔ اب تم یوں ضد کر کے ان کی مشکلات میں اضافہ مت کرو۔ فاطمہ کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تو وہ اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ لالی پتر تیرے تایا نہیں چاہتے کہ تم مزید پڑھو، وہ کہتے ہیں بہو بن کر تمہیں ان کے ہی گھر آنا ہے، انہیں تم سے نوکری نہیں کروانی۔ امی، میں نوکری کے لیے نہیں، اپنی آگاہی کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں، اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ پر بیٹا میں کیا کہہ سکتی ہوں، اس کی مجبوری بھی وہ سمجھتی تھی، اس لیے گہرا سانس لے کر چپ کر گئی۔ وہ خیرہ کے ساتھ چھت پر بستروں کو دھوپ لگوانے آئی تھی جب تیزی سے کسی کے سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی۔
آنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کئی رنگ پھیلے تھے۔ اس نے مسکرا کر آنے والے کا استقبال کیا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ شہر سے کب آئے؟ اس نے سامنے کھڑے اپنے تایا زاد کو دیکھا جو اس کے خوبصورت خوابوں کا مالک تھا۔ آج ہی آیا ہوں، نیچے چاچی کے پاس تھا، انہوں نے بتایا تم اوپر ہو۔ بات کرتے کرتے اس کی نظر اچانک پیچھے کھڑی خیرہ پر پڑی تو ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پر آئی۔ خیرہ جاؤ میرے لیے چائے بناؤ۔ اس نے تحکم سے خیرہ کو پکارا تو وہ جلدی سے گھبرا کر نیچے اتر گئی۔ لیلا نے تعصب سے سامنے کھڑے سجاول کے خوبصورت لیکن اکھڑ تاثر والے چہرے کو دیکھا۔ اس کے گھر میں کسی نے کبھی بھی ملازموں کو نوکر سمجھ کر ان کے ساتھ برا لہجہ اختیار نہیں کیا تھا، جبکہ تایا تائی سجاول، راہیلہ سجاول کی بہن سب ملازموں کو کمتر سمجھتے تھے اور ان سب کا رویہ اسے بہت گراں گزرتا تھا۔ سجاول نے ایک بار پھر اپنی نظریں لیلا کے دلکش چہرے پر جما دی جہاں دکھ کے سائے منڈلا رہے تھے۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیوں سجاول، میں ہمیشہ سے تمہارا اور تایا جی کا ایسا ہی رویہ دیکھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی جب تم ایسا کرتے ہو تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دی۔ او کمال لالی، ان کمی لوگوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرنا چاہیے۔ اب تم ذمہ دار نہیں بننے والی ہو، اپنے مزاج میں کچھ تبدیلی پیدا کرو۔ اس کی بات پر بھی لیلا کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میں اتنی دور سے تمہارے لیے آیا ہوں، اب تم بھی ایسا کرو گی تو کیسا چلے گا؟ سجاول کے شکایتی انداز پر وہ مسکرا دی تو سجاول نے سکون کا سانس لیا۔ سجاول، لیلا نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ اب بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ لیلا نے نظریں اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھا جہاں سے مسکراہٹ یکلخت غائب ہو گئی تھی۔ آگے بڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا بہت ہے۔ وہ اب سنجیدہ تھا۔ لیکن سجاول، بس لالی، پہلے بھی تم نے ضد کی تھی اور میں نے مان لی تھی، لیکن تم پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھی ہو۔ پہلے ہی اتنی دیر ہو رہی ہے، تم اگر ضد کرتی تو 2 سال پہلے ہماری شادی ہو چکی ہوتی۔ سجاول کے کہنے پر وہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ اب تم بھی پڑھائی کا دھیان چھوڑو اور میری فکر کرو۔ میں بھی آج بابا سے بات کرتا ہوں۔ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ سجاول کی بات نے اس کے چہرے کو دہکا دیا، جبکہ وہ خود دور تک پھیلے نیلے آسمانوں کی وسعتوں میں جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ آج کا سارا دن بہت بزی تھا، سارا جسم دکھ رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی بیک سے ٹیک لگا کر ہارن دیا اور ساتھ ہی سلطان خان جو کہ گن مین، گیٹ کھول دیا۔ گاڑی سے نکلتے ہی مجھے خوشگوار جھٹکا لگا۔ لان میں بچوں کے ساتھ شازمہ بیٹھی تھی۔ میں ساری تھکن بھول کر اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو۔ میرے قریب آنے پر وہ ایک ادا سے کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا۔ کیسی ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح فرسٹ کلاس۔ وہ کھلکھلائی تو میرے ہونٹ بھی مسکرا دیا۔ ماما سے ملی؟ میں نے اس کے فریش چہرے کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ آنٹی کے روم میں گئی تھی پر وہ سو رہی تھی تو سوچا بچوں کے پاس بیٹھ کر تمہارا انتظار کر لوں۔ وہ بھی اب پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئی۔ ہنی، جاؤ بیٹا، سلمیٰ آنٹی سے کہو شازمہ کے لیے جوس لے آئے۔ میں نے چاکلیٹس کھانے میں مصروف ہنی سے کہا۔ اٹس اوکے زین، میرا اس وقت ویسے بھی جوس پینے کا کوئی موڈ نہیں۔ میں نے ایک بار پھر ہنی اور سنی کی طرف دیکھا جن کے پاس ڈھیر سارے چاکلیٹس تھے جو یقیناً شازمہ لائی ہوگی۔ میں نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ تھینکس شازمہ۔ میرے کہنے پر اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ کس لیے؟ وہ جانتی تھی پھر بھی پوچھنے لگی۔ تم بچوں کے لیے اتنا کرتی ہو زین، یہ بچے میرے بھی کچھ لگتے ہیں، وہ سادگی سے بولی تو میں نے تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شازمہ آئے نا، ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں۔ اچانک سنی نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سوری ڈیئر، آج تو میرا دل نہیں چاہ رہا۔ شازمہ نے سنی سے ہاتھ چھڑا کر اس کا گال تھپ تھپایا۔ اب ہر دفعہ وعدہ کرتی اور ہر بار پورا نہیں کرتی۔ سنی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے چونک کر سنی کو دیکھا، شاید میرا چونکنا شازمہ نے بھی نوٹ کر لیا۔ ایسی بات نہیں ڈیئر، نیکسٹ ٹائم میں ضرور کھیلوں گی، پرومس۔ سنی نے یقین طلب نظروں سے شازمہ کو دیکھا۔ پکا پرومس۔ شازمہ کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ واپس ہنی کی طرف مڑ گیا۔ میں نے گہرا سانس لیا کیونکہ یہ عہد و پیمان ہر بار ہوتے تھے لیکن آج تک ان کے وفا ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ سلطان خان نے گیٹ کھولا تو میں نے جلدی سے گیٹ کی طرف دیکھا جہاں ہنی اور سنی کا ٹیوٹر اپنی بائک کھڑی کر رہا تھا۔ سنی اور ہنی اندر چلے گئے۔ میں ایک بار پھر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہے، ماما اور ڈیڈی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ بس یار وقت ہی۔ شازمہ کی موبائل بے پر میری بات ادھوری رہ گئی اور وہ ایکسکیوز کر کے فون پر بات کرنے لگی جبکہ میں اس دوران تفصیل سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ بلیک جینس پر ریڈ ٹاپ اور ریڈ لپسٹک کے ساتھ سٹیپ کٹنگ کروائے وہ بلا شبہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج بہت غور سے دیکھ رہے ہو؟ موبائل آف کر کے شازمہ نے ہنس کر مجھ سے پوچھا۔ آج تم زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ اچھا، وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں یہ سوچ کر آئی تھی آج ڈنر پر چلیں گے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تھکن اتنی تھی کہ میرا دل چاہے انکار کر دوں لیکن ایسا موقع بھی کم ملتا ہے، سو میں انکار نہ کر سکا۔ ہم نے ڈنر بہت انجوائے کیا اور واپسی کا سارا راستہ میں نے سرشاری سی کیفیت میں طے کیا۔
اس سے ہوش سنبھالتے ہی اپنے ارد گرد چند رشتے ہی دیکھے تھے، امی، بابا، تایا جی، تائی جی، راہیلہ اور سجاول، یہی لوگ اس کی زندگی کا محور تھے۔ اس کے دادا چودھری رحمان علی نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی ان کی ثریا بیگم سے ہوئی، جن کے بطن سے جبار علی پیدا ہوئے۔ ثریا بیگم کی زندگی زیادہ دیر ان سے وفا نہ کر سکی۔ جب جبار علی 7 سال کے تھے تو وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ چودھری رحمان علی ثریا سے شادی سے پہلے اپنی خالہ زاد نغمانہ کو پسند کرتے تھے، لیکن اپنے والد کے ڈر سے وہ ان سے شادی نہ کر سکے۔ لیکن ثریا بیگم کے مرتے ہی وہ اپنی محبت کو گھر لے آئے اور 1 سال بعد ان کے گھر ستار علی پیدا ہوئے۔ رحمان علی جبار سے بھی پیار کرتے تھے، لیکن فطری طور پر ان کا جھکاؤ ستار علی کی طرف تھا۔ نغمانہ نے جبار علی کو بھی ستار علی کی طرح پیار دیا، لیکن وہ خود کبھی بھی اس رشتے کو دل سے قبول نہ کر سکے۔ وقت گزرتا رہا، رحمان علی کے بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچ گئے۔ رحمان علی نے جبار علی کی شادی اپنے دوست کی بیٹی حبیبہ سے کروا دی اور ستار علی کی منگنی حبیبہ کی چھوٹی بہن سے کر دی۔ لیکن جب ستار علی نے اپنے دوست کی شادی پر فاطمہ کو دیکھا تو ان پر دل ہار بیٹھے۔ یہ بعد میں پتہ چلا کہ فاطمہ کے والد سے رحمان علی کی پرانی دشمنی تھی۔ ستار علی کو گھر کی طرف سے بہت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ آج تک انہوں نے جب بھی کوئی خواہش کی تھی، رحمان علی نے ان کے منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کی تھی، لیکن یہاں وہ مخالفت پر اتر آئے۔ فاطمہ بھی ستار علی کی اسیر ہو چکی تھی۔ انہوں نے ستار علی کے لیے اپنا گھر چھوڑ دیا اور ستار علی نے اپنا۔ وہ لوگ 3 ماہ تک گھر سے دور رہے، پھر رحمان علی انہیں لے آئے۔ پھر فاطمہ اور ستار علی کے گھر وہ یعنی لیلی پیدا ہوئی۔ اس وقت راہیلہ 5 اور سجاول 3 سال کا تھا۔ اس کے پیدا ہوتے ہی رحمان علی نے دونوں بھائیوں کے تعلق میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اسے سجاول سے منسوب کر دیا اور اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ لیلی کے نام کر دیا۔ اس کے پیدا ہونے پر فاطمہ نے اپنے گھر فون کیا تھا۔ وہ لوگ آج بھی انہیں قبول کرنے کو تیار تھے، لیکن اس شرط پر کہ وہ ستار علی کو چھوڑ دے۔ اس دن کے بعد فاطمہ نے دوبارہ کبھی ان کا نام نہیں لیا۔ لیلی نے اپنے ارد گرد پیار ہی پیار دیکھا تھا۔ سجاول اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ اب بھی اس کو سوچتے ہوئے اس کے چہرے پر ان گنت رنگ جھلملانے لگے تھے۔ فاطمہ نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو کتنی دیر تک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ شاید وہ کسی خوبصورت خیال کے زیر اثر تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے لالی پتر؟ فاطمہ کی شرارت سے پوچھتے پر وہ گھبرا کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ بھی تو نہیں امی، وہ خامخواہ سامنے پڑے طے شدہ کپڑوں کو دوبارہ طے کرنے لگی۔ تبھی ستار علی کھنکھارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ لیلی نے بے ساختہ دوپٹہ سر پہ لیا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ انہوں نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ستار علی نے فاطمہ کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی بیٹی کی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ انہوں نے سامنے پڑے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ستار علی نے مسکرا کر اپنی لاڈلی کو دیکھا۔ بابا آج میں نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے بریانی بنائی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا پھر تو ہم ضرور کھائیں گے، میں ابھی کھانا لگواتی ہوں۔ وہ تیزی سے باہر نکلی۔ بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے جب لالی میری گود میں بیٹھ کر مجھ سے گڑیا کی شادی کا حال سنایا کرتی تھی، اور آج خود دلہن بننے جا رہی ہے۔ ستار علی کی بھرائی ہوئی آواز پر اس کے قدم رک گئے۔ اگرچہ سجاول سے ملن کا احساس بہت خوبصورت تھا، لیکن امی بابا سے جدائی کا احساس بھی بہت تکلیف دہ تھا۔ لیلی کون سا دور جا رہی ہے، اسی حویلی سے نکل کر ساتھ والی حویلی میں، اور وہ بھی اپنوں میں؟ فاطمہ نے خود کو سنبھال کر ستار علی کو تسلی دی تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیے۔ لیلی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آج آپ شہر سے جلدی آ گئے؟ ہاں، سجاول سے ملنے گیا تھا۔ اس کے فلیٹ پر کچھ دنوں سے کوئی سجاول کے بارے میں غلط قسم کے فون کر رہا تھا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جنہیں دوسروں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی، ہمارے دشمن بھی تو اتنے ہیں۔ وہ اچانک بات بدل گئے۔ سجاول کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ فاطمہ کا ذہن اٹک گیا۔ کچھ نہیں، چلو مجھے بھوک لگی ہے، آج میری بیٹی نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا ہے۔ وہ اچانک اٹھ کر باہر نکل گئے، جبکہ فاطمہ پریشان ہو گئی تھی۔ ستار علی اور فاطمہ کے لیے خیرہ کے ہاتھ دودھ بھجوا کر وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ جب اس نے برآمدے سے سجاول کو آتے ہوئے دیکھا، حیرت سے وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ اس کے قریب پہنچنے پر سجاول نے مسکرا کر اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھی۔ تم یہاں اس وقت؟ لیلی نے گھبرا کر ستار علی کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں سجاول نے دیکھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر برآمدے کے آخری سرے پر لے آیا۔ سجاول! اس کی اس حرکت پر وہ اور گھبرا گئی اور جلدی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اب اس طرح رونے والی شکل تو مت بناؤ، اتنے دن ہو گئے تھے تمہیں دیکھے ہوئے، پہلے پردے کا پتہ نہیں تھا، اب جب شادی میں تھوڑے دن رہ گئے ہیں تو بالکل ہی پابندی لگا دی ہے۔ ایک بار شادی ہو جائے پھر سب کو دیکھ لوں گا۔ سجاول کے جھنجھلائے ہوئے انداز پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اب دیکھ لیا نا، اب جاؤ۔ لیلی نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ ابھی کہاں، ابھی تو میری آنکھوں کی تسلی نہیں ہوئی۔
سجاول کے انداز پر اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ سجاول جاؤ پلیز۔ خود کو سنبھالنے کے بعد اس نے سجاول کا بازو پکڑ کر اسے آگے دھکیلا۔ بابا آ گئے، وہ زور سے بولی تو سجاول جلدی سے پلر کے پیچھے چھپ گیا تو ایک دم کھلکھلا کر ہنس دی۔ لالی پتر بابا کی آواز پہ جہاں اس کی ہنسی کو بریک لگا تھا، وہیں سجاول نے منہ پر ہاتھ پھیر کر اسے دھمکی دی اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پچھلے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ لیلا نے مسکرا کر اندھیرے میں اسے گم ہوتے دیکھا۔ میں نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد اپنی پلیٹ میں وہ شوربہ جیسا مایا ڈالا جس میں لہسن پیاز سب علیحدہ علیحدہ تیر رہے تھے۔ میں نے بڑی بے چارگی سے سلمیٰ کو دیکھا۔ ہنی 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 سنی ماما سب کے تاثرات میرے جیسے تھے۔ بی بی جی آج سالن بڑے مزے کا بنا ہے، میں نے بڑا جی لگا کر بنایا ہے، سلمیٰ نے ڈونگا ماما کے آگے رکھتے ہوئے کہا تو ماما نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ کل جو کھچڑی بنائی تھی مجھے وہ گرم کر دو، ماما نے سخت لہجے میں سلمیٰ سے کہا۔ زین آج آفس گئے تھے؟ ماما میری طرف متوجہ ہوئیں تو نوالا میرے حلق میں اٹک گیا۔ آج میں آفس کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ شازمہ کا فون آ گیا۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتی تھی اور ملاقات کے دوران آفس کا خیال میرے ذہن سے ہی نکل گیا۔ زین میں کیا پوچھ رہی ہوں؟ ماما کی آواز پر میں فوراً سنبھل گیا۔ وہ دراصل آج میں شازمہ سے ملنے چلا گیا تھا اس لیے آفس نہیں جا سکا۔ انہوں نے سر جھکا لیا تو میں نے بھی انہیں دیکھ کر سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں انہیں برا لگا ہوگا لیکن میں بھی کیا کرتا، جھوٹ بولنا مجھے پسند نہیں۔ کل ہمارے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے، آپ آئیں گے؟ میں نے کچھ پریشانی سے ہنی کو دیکھا۔ اچھا بیٹا، کوشش کروں گا۔ میرے کہنے پر سنی نے غصے سے مجھے دیکھا اور کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ میں نے کچھ سوچ کر شازمہ کا نمبر ڈائل کیا۔ خیریت، آج چاند کہاں سے نکلا ہے؟ میری آواز سن کر وہ چہکی تو میں بے ساختہ مسکرا دیا۔ بس تمہاری یاد آ رہی تھی۔ میرا لہجہ خود بہت رومانٹک ہو گیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ شازمہ کل بچوں کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے تو میں سوچ رہا تھا تم بھی میرے ساتھ چلو، اکیلے جانا اچھا نہیں لگتا۔ آخرکار آدھا گھنٹہ بات کرنے کے بعد میں نے خود کو اصل بات کہنے کے لیے تیار کر ہی لیا لیکن دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیلو شازمہ۔ ہاں زین، پلیز مائنڈ مت کرنا، کل مجھے بہت ضروری کام ہے سو پلیز سوری۔ شازمہ تھوڑی دیر کے لیے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ میرا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ اوہو زین، ہر بار تم ایک ہی بات کرتے ہو اور ہر بار میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے لیکن پھر بھی تم ضرور پوچھتے ہو۔ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ میں وہاں دو بچوں کی ماں بن کر جاؤں جبکہ ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی، اور پھر میں کیا اتنی بڑی لگتی ہوں کہ دو بچوں کی ماں بن جاؤں؟ ہمیشہ کی طرح شازمہ نے اپنی پچھلی بات دہرا کر بڑی معصومیت سے مجھ سے پوچھا اور ہمیشہ کی طرح مجھے بہت غصہ آیا جسے میں نے ضبط کر لیا۔ شازمہ، وہ بچے تمہارے بھی کچھ لگتے ہیں اور آج نہیں تو کل آخر تمہیں ہی یہ فرض ادا کرنا ہے کیونکہ تم جانتی ہو کہ سنی اور ہنی کے لیے اب میں ہی باپ ہوں اور تم میری ہونے والی بیوی۔ وہ میرا انداز جتاتا ہوا تھا۔ زین، کل کی کل دیکھی جائے گی، کل کے لیے میں اپنا آج خراب نہیں کر سکتی۔ آئی ایم سوری، بائے۔ شازمہ نے روکھا سا جواب دے کر فون بند کر دیا۔ ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا اور ہر بار میں نئے سرے سے دکھی ہوتا تھا۔ بس بی پی، اس سے آگے اب میں نہیں جا سکتی، میرا آپ کا ساتھ یہیں تک تھا، میں نے آپ کو خدا کی امان میں دیا۔ خیرہ نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا تو وہ رو پڑی۔ خیرہ، میں کہاں جاؤں؟ وہ ڈری ہوئی نظروں سے اپنے دونوں طرف بنے ہوئے بڑے بڑے گیٹوں والی کوٹھیوں کو دیکھنے لگی۔ بی بی، اس طرح رو کر میرا دل نہ دہلاؤ، مجھے ہر حال میں دن نکلنے سے پہلے حویلی پہنچنا ہے، مجھے معاف کرنا۔ خیرہ نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور تیزی سے اپنے ساتھ آئے بھائی خاور کا ہاتھ تھام کر پیچھے مڑ گئی اور تھوڑی دیر بعد ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ لیلا نے اپنی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں صاف کر کے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ لاہور کا پوش ایریا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پھیلی تھی جس کا مطلب تھا صبح ہونے والی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ گھاس کے بنے ہوئے قطعات پر چلنے لگی۔ ایک گاڑی تیزی سے اس کے قریب سے گزری لیکن کچھ دور جا کر وہ گاڑی ریورس ہوئی۔ لیلا نے متوحش نظروں سے ارد گرد دیکھا جہاں دور دور تک کوئی ذی نفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ گاڑی اس کے قریب آ کر رکی اور اس میں سے 4 لڑکے نکلے۔ ہائی بیبی، لگتا ہے تمہیں کسی مدد کی ضرورت ہے۔ فرنٹ سیٹ سے نکلنے والا لڑکا اس کی طرف بڑھا، اس کا چہرہ مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے بیگ پر اس کی گرفت سخت ہو گئی۔ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں، خوف سے اس کی آواز کانپنے لگی۔ اچھا؟ وہ چاروں ہنسے۔ لیلا نے اپنے حواس یکجا کر کے تیزی سے پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ ارے پکڑو اسے اپنے پیچھے، اس نے اس لڑکے کی آواز سنی۔ اب شاید وہ چاروں اس کے پیچھے بھاگ بھی رہے تھے۔ اچانک کوئی چیز اس کے پاؤں سے ٹکرائی تو وہ منہ کے بل گری اور اس کے ہاتھ میں تھاما ہینڈ بیگ دور جا گرا۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی، تب تک وہ چاروں اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ لیلا میں نہ تو چیخنے کی اور نہ ہی اٹھنے کی ہمت تھی۔ تب ہی دائیں طرف کے گیٹ میں کچھ ہلچل ہوئی تو لیلا نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر دیکھا جبکہ وہ چاروں بھی چونک کر مڑے۔ بعض دفعہ جلدی اٹھنا بھی بڑا مزہ دیتا ہے، میں نے لان میں کھلے پھولوں کو دیکھ کر سوچا اور تازہ ہوا میں گہرا سانس لینے لگا۔ آج چونکہ اتوار تھا، بچوں کو لیٹ اٹھنا تھا سو میں بھی فری تھا۔
یہ سلطان خان ابھی تک آیا نہیں۔ میں نے خالی گیٹ دیکھ کر سوچا چابیاں چونکہ میرے پاس تھی لہٰذا اس کو ڈسٹرب کرنا فضول تھا۔ میں سیٹی پر شوق سی دھن بجاتا ہوا گیٹ کی طرف آ گیا۔ ابھی میں نے گیٹ کھولا ہی تھا جب کوئی نازک سا وجود مجھ سے ٹکرایا۔ میں حیران پریشان اپنے سامنے کالی چادر میں لپٹے اس وجود کو دیکھنے لگا جس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ میرے اس طرح منکوں والے اسٹائل پر وہ شاید پریشان ہو گئی۔ پلیز ہیلپ می، باہر وہ لوگ۔ اس نے انگلی سے باہر کی طرف اشارہ کیا تو میں نے جلدی سے باہر جھانکا جہاں 4 لڑکے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چاروں تیزی سے پیچھے مڑ گئے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ میرے کہنے پر اس نے جلدی سے باہر جھانکا اور ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ تھینکس، اس نے مجھ سے کہا لیکن میری نظریں اس کے زخمی ہاتھوں پر ٹھہر گئی۔ آپ کا ہاتھ؟ میرے کہنے پر اس کی نظریں اپنے ہاتھوں تک گئی، پھر اس سے جلدی سے انہیں اپنی چادر میں چھپا لیا۔ میں گر گئی تھی۔ اس کی دھیمی آواز پر میری نظریں ایک بار پھر اس کی جھکی آنکھوں سے ٹکرا گئیں۔ میں کچھ دیر یہاں رک سکتی ہوں؟ اس کی بات پر میں چونکا اور پرسوچ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک بالکل تنہا اور زخمی لڑکی۔ کئی وارداتیں میرے ذہن میں خون کی اور آج کل ویسے بھی کافی وارداتیں ہو رہی تھیں جن کی لیڈر خواتین ہی ہوتی تھیں۔ پلیز میں صرف تھوڑی دیر کے لیے رکوں گی، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس کی ملتجیانہ آواز پر میں نے سر ہلا دیا اور گیٹ بند کر کے اسے لان میں لے آیا۔ آپ بیٹھے، میں نے لان میں بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی لیکن انداز ایسا تھا کہ جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ اچانک وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تو میں ہڑبڑا گیا اور میرے ذہن نے خود کو گولی کھانے کے لیے تیار کیا۔ میرا پرس! وہ تیزی سے گیٹ کی طرف بھاگی تو میں حیرت سے اس کے الفاظ دہرا کر اس کے پیچھے ہوا جو اب گلی کے درمیان کھڑی ہو کر بڑی بےتابی سے اپنا پرس تلاش کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کے قریب جا کر پوچھا۔ میرا پرس یہاں گرا تھا، اب نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے سڑک کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میں نے کچھ افسوس سے اس کے ارد گرد نظریں گھما کر اس کا پرس تلاش کرنے کی کوشش کی اور ناکامی پر اس کا چہرہ دیکھا۔ صاحب جی، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے؟ سلطان خان کی آواز پر میں تیزی سے پلٹا۔ ہاں سلطان، ان مس کا بیگ گم ہو گیا ہے۔ سلطان باہر نکل آیا۔ بی بی کس رنگ کا تھا؟ بلیک۔ اچھا میں دیکھتا ہوں۔ سلطان خان گلی کے آخر تک گیا اور اس دوران میری اور اس لڑکی کی نظریں مسلسل سلطان خان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ خالی ہاتھ اس کے سامنے تھا۔ بی بی پرس تو کہیں نہیں ملا۔ سلطان خان کے کہنے پر اس کے آنسوں میں مزید روانی آ گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ آپ اندر آ جائیں۔ میرے کہنے پر اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دیکھیے اس وقت پوری طرح روشنی نہیں ہوئی، آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم ہو سکتی ہے۔ آپ دن نکلنے کا انتظار کریں۔ میری بات شاید اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ میرے پیچھے آ کر اسی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ کے پرس میں کتنا اماؤنٹ تھا؟ میں نے بیٹھتے پوچھا۔ 15-20 ہزار۔ اس کی رندی ہوئی آواز پر میرے منہ سے بے ساختہ اوہ نکلا تھا۔ سلطان، جاؤ سلمیٰ کو بلا لاؤ۔ میرے کہنے پر سلطان سر ہلاتے ہوئے چلا گیا۔ اچھا خاصا وقت گزر گیا تھا، سورج بھی نکل آیا تھا لیکن میرے سامنے بیٹھی وہ لڑکی مسلسل رو رہی تھی۔ میں پریشانی سے تھوڑا آگے کو جھکا۔ آپ پلیز رونا بند کریں، میں سمجھ سکتا ہوں اچھا خاصا اماؤنٹ تھا لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے، جانے والی چیز تو چلے گی۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو کہاں جانا ہے، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس وقت میں پوری ہمدردی کے موڈ میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی سلمیٰ بیگم کی ہمیشہ کی طرح غلط وقت پر انٹری نے میرے چہرے کے تاثرات بگاڑ دیے۔ سلام پاجی۔ ہائے ہائے، یہ باجی جی کون ہے؟ پاجی اور ہائے ہائے کہنے پر میں نے غصے سے اسے دیکھا جو آنکھیں پھاڑے مشکوک نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی نہیں ہے، تم جاؤ ناشتے کے لیے کچھ بناؤ۔ میرے غصے سے کہنے پر وہ جلدی سے اندر کو مڑی تو میں گہرا سانس لے کر ایک بار پھر اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ ناشتہ کر لیں اور پھر مجھے بتا دیں آپ کو کہاں جانا ہے، میں تب تک کپڑے چینج کر آتا ہوں۔ میں کہہ کر مڑا تو وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ سلمیٰ بیگم ماما کو لے کر خرامہ چلی آ رہی تھی۔ میں ان کی طرف تیزی سے بڑھا۔ قریب آ کر انہوں نے مجھے زبردست طریقے سے گھورا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ ماما کی غصیلی آواز پر میں گھبرا گیا۔ اب سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے کی ساری رویداد ان کے گوش گزار کر دی۔ ماما مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اس لڑکی کی طرف بڑھی اور میں نے بڑے افسوس سے اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھا جس کی بے عزتی کرنے کے بعد اب اسے نکال دیا جانا تھا۔ ماما اب بڑے جارحانہ تیوروں کے ساتھ اس کے پاس کھڑی کچھ پوچھ رہی تھی۔ میں نے اپنی نظریں وہاں سے ہٹا کر اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ بیچاری لڑکی، میں نے سوچا اور شاور لینے چل دیا۔ کچھ دیر بعد ڈائننگ روم میں قدم رکھا تو مجھے جھٹکا لگا جہاں وہ لڑکی بھی اب موجود تھی جبکہ ماما اس کے قریب بیٹھی کیا کہہ رہی تھی۔ میں سر جھٹک کر اندر آ گیا لیکن ماما کے قریب بیٹھتے ہی مجھے وہ
مجھے دوسرا جھٹکا لگا، اس لڑکی کا نقاب اتر چکا تھا۔ اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے، میں نے دل ہی دل میں اس کے حسن کو سراہا۔ ماما کی تفتیش اب بھی جاری تھی۔ میں نے ناشتہ کے دوران نظر اٹھا کر ہنی اور سنی کو دیکھا جو بکھرے بالوں کے ساتھ منہ کھولے گردن اٹھائے اس لڑکی کو گھور رہے تھے۔ بیٹا تمہارے فادر زندہ ہیں؟ ماما کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا تو ماما کے ساتھ میں نے بھی ترہم بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہاری امی؟ اب اس نے کچھ کہے بغیر رونا شروع کر دیا۔ بیٹا تمہارا کوئی گھر تو ہوگا؟ اب ماما کچھ بے چارگی سے بولی۔ میرا کوئی نہیں، میرا کوئی گھر نہیں۔ وہ ایک دم ماما سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی تو میں ناشتہ چھوڑ کر حیرت سے ماما کو دیکھنے لگا جو رونے میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ بس چپ کر جاؤ بیٹا، یہ بھی تمہارا گھر ہے۔ ماما نے اسے خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ ماما مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہہ کر میں نے جلدی سے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ کیا بات ہے؟ ماما کی راہٹ پر میں ڈر کے مارے اچھل پڑا۔ ماما کیا ضرورت ہے اس لڑکی کو یہاں روکنے کی؟ کیا پتہ کسی ڈاکوؤں کے گروہ کی لیڈر ہو۔ میرے کہنے پر ماما نے گھور کر مجھے دیکھا۔ تمہیں وہ شکل سے ایسی لگتی ہے؟ وہ بیچاری تو اتنی معصوم اور دکھی۔ ماما پلیز، شکل ہی تو دھوکہ دیتی ہے۔ میں نے ماما کی ہمدردی مزید طویل ہونے سے پہلے اپنا فلسفہ جھاڑا تو ماما مجھے گھورنے لگی۔ ان کو خاموش دیکھ کر میں مزید بولا، آپ خود سوچیں، اچھی خاصی لڑکی جس کے پرس میں 15-20 ہزار روپے تھے وہ کہاں سے آئے؟ اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی گھر نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، تو کیا آج سیدھی آسمان سے اتری ہے؟ وہ بھی ہمارے گھر کے آگے اتنی دیر کہیں تو رہی ہوگی۔ یہ ضرور کوئی خطرناک لڑکی ہے۔ میں نے پرجوش انداز میں اپنے خدشات بیان کر کے ماما کو دیکھا جو خاموش تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ میری باتوں سے اتفاق کر رہی تھی۔ ماما نے میری طرف دیکھا اور کہا، وہ لڑکی یہیں رہے گی۔ اب مزید کوئی بکواس مت کرنا۔ ماما نے انگلی اٹھا کر مجھے دھمکی دی تو مزید کچھ کہنے کے لیے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں غصے سے پورچ کی طرف آ گیا۔ آج صبح مجھے اس لڑکی پر ترس آ رہا تھا لیکن اب بے تحاشا غصہ۔ اسپتال پہنچتے ہی میں نے گھر کا نمبر ملایا۔ غصے میں موبائل بھی گھر بھول آیا تھا۔ ہیلو ہنی بیٹا، گھر میں سب ٹھیک ہے؟ ہنی کی آواز سنتے ہی میں کافی بے چینی سے بولا، جی چاچو۔ وہاں سے کافی حیرت سے کہا گیا، وہ لڑکی کہاں ہے؟ وہ تو دادو کے پاس بیٹھی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا۔ بمشکل 1 گھنٹہ گزار کر میں گھر کے لیے نکل پڑا۔ عجیب ہی پریشانی تھی۔ گھر آ کر ماما کے کمرے کے کھلے دروازے سے اندر جھانکا جہاں وہ اپنی ساری بیماری بھلائے پتہ نہیں کون سی کہانی اسے سنا رہی تھی۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ابھی شازمہ آئی ہوتی تو ماما کو 2 گھنٹے سے پہلے کمرے سے باہر نہیں آنا تھا۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کہاں سے آ گئی۔ رات کو جب میں ڈائننگ روم میں داخل ہوا تو ماما بڑے اصرار سے اسے کھانا کھلا رہی تھی۔ میں غصے سے اپنی کرسی کی طرف بڑھا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے اپنی پریشانی کے پل دور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بیٹا میں نے تمہارے لیے گیسٹ روم کھلوا دیا ہے۔ سلمان، لیلا کو گیسٹ روم میں لے جاؤ۔ تو موصوفہ کا نام لیلا ہے؟ میں نے غصے سے سوچا۔ وہ اٹھی تو ساتھ ماما اور بچے بھی اٹھ گئے اور میں جھنجھلا کر رہ گیا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ میں نے جوسر کا بٹن پش کیا اور سارا کچن جوسر کی آواز سے گونج اٹھا۔ میں نے جلدی سے ٹوسٹر سے ٹوسٹ نکالے۔ ابھی میں مڑ کر فریج سے دودھ نکالنے والا تھا جب میری نظر دروازے پر کھڑی لیلا پر پڑی۔ میرے ماتھے پر خود بخود بل بڑھ گئے۔ کوئی کام ہے آپ کو؟ میں نے درشت لہجے میں پوچھا۔ جواباً اس کی گھبراہٹ بے ساختہ تھی۔ جی میں وہ شاید مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اسے دیکھنے اور سننے کا مجھ میں حوصلہ بالکل نہیں تھا۔ آپ کو جو بھی کام ہے بعد میں کر لیجیے گا، فی الحال میں یہاں پر بزی ہوں۔ میرے لفظوں کے برعکس میرا لہجہ صاف کہہ رہا تھا، اپنی شکل گم کرو۔ میں نے دودھ نکال کر اس کی طرف دیکھا جس کا چہرہ جھکا ہوا تھا لیکن جھکا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ آنسو ضبط کرنے کے چکر میں ہے۔ اس کی وجہ سے میں 3 دن سے مسلسل عذاب میں تھا۔ سارا دن اسپتال سے 40 فون کر کے پتہ کرنا پڑتا تھا کہ سب ٹھیک ہے یا نہیں اور تقریباً ساری رات چوکیدار کی طرح میری نظریں گیسٹ روم کے دروازے پر ٹکی رہتی تھی کہ پتہ نہیں محترمہ کب ایکشن میں آ جائیں۔ وہ 3 دن سے یہاں تھی مگر میرے سامنے بالکل نہیں آئی تھی۔ باقی سب کی روٹین وہی تھی مگر میری زندگی مزید عذاب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ بچوں کے جانے کے بعد ابھی میں نے چائے کا کپ اٹھایا تھا کہ میرا موبائل بج اٹھا۔ میں نے کھا جانے والی نظروں سے موبائل کو گھورا۔ ہیلو۔ اسکرین پر نمبر دیکھے بغیر میں پھاڑ کھانے والے انداز میں بولا، زین آر یو اوکے؟ دوسری طرف سے شازمہ کی کافی حیرت زدہ آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں، میں نے بے اختیار خود کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی۔ اتنے غصے میں کیوں ہو؟ میں غصے میں تو نہیں، تم سناؤ، میں نے ڈھیلے انداز میں کہا۔ میں تو ٹھیک ہوں، تم اپنی سناؤ۔ 4-5 دن سے تمہارا کوئی اتا پتہ ہی نہیں۔ بس یار تھوڑا بزی تھا، ابھی بھی ہسپتال کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں نے گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا، اچھا پھر شام کو میں تمہارے ہاسپٹل آ جاتی ہوں۔ گاڑی کی طرف بڑھتے میرے قدم رک گئے۔ شازمہ کے آنے کا مطلب ڈنر اور ڈنر کا مطلب رات 11-12۔ اگر اس دوران وہ لڑکی… ہیلو زین، شازمہ کی آواز پر میں ہوش میں آیا۔ وہ شازمہ، ایسا ہے کہ آج مجھے آفس بھی جانا ہے، شاید وہاں مجھے کچھ دیر ہو جائے۔ میں نے بہانہ گھڑا، سچ زین کبھی کبھی تم بہت بور کرتے ہو، ہمیشہ مجھے ہی دعوت دینا پڑتی ہے اور شرمیلی محبوبہ کی طرح تمہارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔
شازمہ کی بات پر میرا کہا بے ساختہ تھا، میرا موڈ خود بخود خوشگوار ہو گیا۔ ہاں ہنس لو، کبھی کبھی تو تمہارے چہرے پر ہنسی آتی ہے، کبھی تو مجھے لگتا ہی نہیں کہ تم وہ ذہن ہو جسے میں نے پسند کیا تھا۔ ہر وقت تمہارے سر پر گھر اور آفس کی فکر سوار رہتی ہے۔ بچے پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے، آنٹی نے دوائی لی ہے یا نہیں، آفس میں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہوگا۔ تم خود ہی یاد کر کے بتا دو، کتنے عرصے سے ہم نے اپنی بات کی ہے؟ پتہ نہیں کب سے دبا ہوا غصہ شازمہ نے مجھ پر نکالا۔ میرا موڈ پھر آف ہو گیا۔ شازمہ تم تو میری اپنی ہو، تم تو میری مجبوری سمجھ سکتی ہو، میں نے بڑی بیچارگی سے کہا۔ زین پچھلے 2 سالوں سے یہی تو سن رہی ہوں۔ اچھا بابا ٹھیک ہے، تم 5 بجے پہنچ جانا۔ میں نے ہار کر کہہ دیا۔ یہ عورتیں بھی مصیبت ہوتی ہیں۔ او گاڈ! گھڑی کی طرف دیکھتے ہی میری نیند سے بوجھل آنکھیں پوری طرح کھل گئی۔ اتنا زیادہ ٹائم ہو گیا۔ میں جلدی سے بستر سے نکل کر باتھ روم میں گھس گیا۔ آج کل بچوں کے ایگزامز ہو رہے تھے اور چھٹی کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں تولیے سے بالوں کو خشک کرتے ہوئے کچن کی طرف بھاگا۔ کچن میں کھٹر پٹر کی آواز سے لگ رہا تھا سلمیٰ آ گئی ہے، لیکن اندر داخل ہوتے ہی میرے چہرے کے زاویے بگڑ گئے جہاں لیلی بیگم موجود تھیں۔ میں اسے نظر انداز کرتا ہوا چولہے کی طرف آ گیا۔ میں ناشتہ بنا دوں؟ دودھ کا ڈبہ کھولتے ہوئے میں نے اس کی آواز سنوں۔ میں نے کوئی رسپانس نہیں دیا، اپنا کام جاری رکھا۔ میں آپ کی مدد کر دوں؟ وہ پھر بولی تو میں غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ محترمہ، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ آپ شاید بھول رہی ہیں، یہ میرا گھر ہے۔ آپ کی صرف مدد کی تھی، آپ جوتوں سمیت آنکھوں میں گھس رہی ہیں۔ پتہ نہیں ماما کو کیا کہانی سنا کر آپ نے قائل کر لیا ہے، پر میں آپ کی باتوں میں آنے والا نہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کسی اجنبی کے گھر اس طرح رہتے ہوئے جینا حرام کر دیا ہے آپ نے۔ میں تو جیسے آج پھٹ پڑا۔ وہ حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمکے تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، آپ مجھ پر شک کرتے ہیں، لیکن یقین کریں میں چور نہیں ہوں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں کسی بری نیت سے نہیں آئی۔ میں مجبور ہوں، بہت مجبور، اس لیے بے شرم بن کر آپ کے گھر رہ رہی ہوں۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول کر تیزی سے باہر نکل گئی اور میں حیران پریشان کھڑا رہ گیا۔ اسپتال پہنچ کر میں سارا دن پریشان رہا۔ میرا ضمیر مجھے بار بار ملامت کر رہا تھا۔ ایک خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ مجھے اس سے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ 2 ہفتوں سے وہ ہمارے ساتھ رہ رہی تھی اور اس دوران اس نے میری پریشانی کافی حد تک کم کر دی تھی۔ اب میرے اٹھنے سے پہلے بچے صاف ستھرے اور تیار رہتے تھے اور میرے کچن میں پہنچنے سے پہلے ناشتہ کر چکی ہوتی، لیکن وہ میرے سامنے بالکل نہیں آتی۔ لیکن آج اس کو دیکھتے ہی پتہ نہیں کیوں میرا غصہ پھر اود آیا۔ اس کے آنسو دیکھ کر میں شرمندہ ہوا تھا، لیکن اس کی بات سن کر میرا دل سوچ رہا تھا اپنا سر کہیں دے ماروں۔ کیا مصیبت ہے؟ میں نے غصے سے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین ٹیبل پر پٹک دیا۔ بچے، آخر پتہ بھی چلے کیا بات ہے؟ صبح سے رو رو کر تم نے برا حال کر دیا۔ اب جانے کی رٹ لگا رکھی ہے، مجھے مزید پریشان کر رہی ہو۔ ماما کی آواز سن کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے میرے قدم ہی رک گئے۔ آنٹی مجھے جانا تو ہے نا؟ لیلی کی بھرائی ہوئی آواز آئی۔ کہاں جانا ہے بیٹی، جبکہ تمہارا یہاں کوئی نہیں؟ میں تمہیں ایسے بھیج کر کوئی رسک نہیں لے سکتی، اکیلی جوان جہان لڑکی کو میں کیسے جانے دوں؟ تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ ماما نے 2 ٹوک انداز میں کہہ کر بات ختم کر دی۔ پلیز آنٹی، میری یہاں ایک آنٹی بھی رہتی ہیں۔ جھوٹ مت بولو لیلی، تم نے اپنی اس آنٹی کو دیکھا تک نہیں اور ایڈریس تمہارے پرس میں تھا جو گم ہو چکا ہے۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ ماما رسان سے اسے سمجھا رہی تھی۔ لیلی سچ سچ بتاؤ، تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے؟ اتنے دن سے تم یہاں ہو، پھر آج کیا بات ہو گئی؟ ماما کے مشکوک انداز پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ نہیں آنٹی، مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب مجھے جانا ہے۔ آنی، آپ چلی جائیں گی تو صبح پراٹھا کون بنائے گا؟ ہمیں ہوم ورک کون کرائے گا؟ اب سنی کی وسوستی ہوئی آواز آئی۔ بچے اسے آنی کہنے لگے تھے۔ ان 2 ہفتوں میں ان کی اس سے کافی اٹیچمنٹ ہو گئی تھی۔ آنی مت جائیں اب، ہنی بھی روتے ہوئے بولی۔ سلمیٰ، اس دن میں نے تمہیں لیلی کے کپڑے سلوانے کو دیے تھے، وہ لا کر لیلی کو دے دو۔ ماما کے انداز سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے لیلی کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیلی بیٹا، پتہ نہیں کیا سوچ کر تم نے یہ فیصلہ کیا ہے، لیکن یقین مانو میں نے تمہیں اپنی بیٹی سے کم نہیں سمجھا۔ ان دنوں جس طرح تم نے میرا خیال رکھا، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو یقیناً تمہاری طرح ہی مجھے پیار کرتی، لیکن شاید تم ہمیں غیر سمجھتی ہو۔ آخر میں ماما بھی رو پڑی۔ یار، میرے گھر والے کچھ زیادہ ہی ایموشنل نہیں؟ میں نے خود سے کہا۔ آنٹی، میں آپ کو غیر نہیں سمجھتی، آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے اتنے دن مجھے یہاں عزت سے رکھا۔ لیکن اب پلیز آنٹی۔ ٹھیک ہے بیٹا، لیکن آج رات رک جاؤ۔ ماما کے کہنے پر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ یقیناً میری صبح والی باتوں نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اب اگر واقعی اس کا کوئی نہیں تو اس کے ساتھ اگر کچھ بھی برا ہوا تو ساری عمر میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ دروازے پر دستک دے کر میں اندر آ گیا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ تیزی سے کھڑی ہوئی۔ اس کی سوجی ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوا۔
میں صرف آج رکوں گی، کل صبح چلی جاؤں گی۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا کر کہا، آئی ایم سوری، میں اپنے صبح کے رویے پر بہت شرمندہ ہوں، لیکن آپ دیکھیں حالات ہی ایسے ہیں کہ میں آپ پر شک کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن پلیز ایکسٹریملی سوری، آپ کو ایکسکیوز کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے معافی مانگنے پر وہ بولی تو میں نے تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں آپ نہ چاہیں۔ میرے کہنے پر اس نے پہلی بار نظر اٹھا کر حیرت سے مجھے دیکھا۔ میں زیادہ دن تو یہاں نہیں رہ سکتی، آپ نے اتنے دن مجھے یہاں رہنے دیا، آپ کی یہی بہت مہربانی ہے۔ وہ سادہ انداز میں بات کر رہی تھی، لیکن میں اندر ہی اندر دل ملا رہا تھا۔ یہ تو میں جان گیا تھا کہ ایک ٹھکانہ اس کی ضرورت ہے اور کچھ بچے اس سے زیادہ ہی اٹیچ ہو گئے ہیں۔ میں نے اپنے بچوں کے لیے جاب آفر کی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ لاؤنج میں قدم رکھتے ہی میں بے ساختہ مسکرایا، جہاں سنی اور ہنی لیلا کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ اس نے ان دونوں کو اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے رکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ انہیں کچھ بتا رہی تھی۔ گڈ ایوننگ ایوری ون، میں نے زور سے بول کر سب کو متوجہ کیا۔ میرے ہاتھ میں شاپرز دیکھ کر سنی اور ہنی دوڑ کر میری طرف آئے۔ چاچو، آپ کو یاد تھا؟ میرے ہاتھ سے ریکٹ اور بیٹ پکڑتے ہوئے سنی نے حیرت سے مجھے دیکھا تو میں مسکرا دیا۔ میری پیاری ڈال کے لیے باربی ڈال؟ ہنی تو باقاعدہ میرے گلے لگ کر رو پڑی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیا تھا۔ میں آج تک سمجھتا رہا کہ میں بچوں کو سب کچھ دے رہا ہوں، لیکن اب احساس ہو رہا تھا بچے اندر سے کتنے محروم تھے۔ انہیں چیزوں کی نہیں، محبت اور توجہ کی ضرورت تھی۔ آپ کے لیے چائے لاؤں؟ لیلا کی آواز پر میں نے ان دونوں سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ ضرور، میں نے کیک اور پیزا کے ڈبے اسے پکڑاتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ اندر ہے؟ میرے پوچھنے پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور پلیز میرے لیے چائے تم بنانا۔ میرے ملتجی انداز پر وہ مسکرا کر مڑ گئی۔ لیلا کو یہاں آئے 2 ماہ ہو گئے تھے اور اب تک ہماری کافی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ آج بھی اس نے صبح مجھے فون کر کے سنی اور ہنی کی فرمائش یاد کروائی تھی جو انہوں نے رات کو کی تھی، اور جسے ہمیشہ کی طرح میں بھول چکا تھا۔ آج بچوں کے چہرے پر میں نے جو خوشی دیکھی تھی اسے دیکھ کر میرے دل کو بے طرح سکون ملا۔ ہیلو کی آواز پر میں نے مڑ کر دیکھا، جہاں اپنا خوبصورت روپ لیے شازمہ کھڑی تھی۔ میرے چہرے پر خوشی چھلک اٹھی۔ ارے آج تو آنٹی بھی یہاں بیٹھی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے ماما کے پاس آ گئی۔ آج تمہیں کیسے فرصت مل گئی؟ ماما نے اس کا چہرہ چومتے ہوئے کہا۔ بس آنٹی، آج کل زین مجھے خود ہی مل جاتا ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اپنی طرف سے اس نے کافی معقول وجہ پیش کی تھی۔ اب میں ہر 2 دن بعد شازمہ سے ملنے چلا جاتا تھا۔ کیوں، تمہارا رشتہ صرف زین سے ہے؟ ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ ماما کے کڑے لہجے پر وہ گڑبڑا گئی۔ نہیں آنٹی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اوہ، کتنی پیاری باربی ڈال ہے، دکھاؤ ہنی۔ وہ فوراً ہنی کی طرف متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم۔ لیلا کے سلام کرنے پر شازمہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو کتنی دیر تک اس کی حیران نظریں لیلا کے چہرے پر جمی رہیں۔ لیلا کے کپ تھمانے پر میں اپنی نظر شازمہ پر سے ہٹا لی۔ یہ کون ہے؟ وہ کافی دیر بعد بول سکی تھی۔ یہ لیلا ہے، تمہیں بتایا تو تھا۔ اور لیلا، یہ شازمہ ہے، میری فیانسی۔ جی جانتی ہوں، ان کی تصویر دیکھ رکھی ہیں۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے شازمہ سے پوچھ رہی تھی۔ یہ لیلا ہے؟ شازمہ اب بھی حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ شازمہ کی حیرت پر میں دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے لیلا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ بچوں کی کیئر کرتی ہے۔ اب پتہ نہیں اس نے لیلا کا کیا خاکہ کھینچا تھا۔ یقیناً اس کی عمر اور خوبصورتی اس کے لیے حیرت کا باعث تھی۔ آپ چائے لیں گی یا کولڈ ڈرنک؟ اب شازمہ چونکی تھی۔ کچھ بھی۔ لیلا کی کچن کی طرف مڑ گئی۔ چونکہ ہمیں ڈنر پر جانا تھا لہذا تھوڑی دیر بعد ہم اٹھ گئے۔ کافی کم عمر ہے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے، میں نے شازمہ کی آواز سنی۔ ہاں، لیکن کافی سمجھدار ہے۔ وہ ہنکارا بھر کر چپ ہوگی۔ ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر میں نے گلاس ڈور کے قریب والی ٹیبل کا انتخاب کیا۔ لیلا یہاں کب سے ہے؟ ہمارے بیٹھتے ہی شازمہ نے پھر سے پوچھا۔ یہی کوئی 2 ماہ سے، میں نے مینیو کارڈ پڑھتے ہوئے کہا۔ ویٹر کو آرڈر دے کر میں اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہاری اس سے کافی بے تکلفی ہے نا؟ ہے تو، لیکن اتنی بھی نہیں ہے۔ ایکچولی وہ زیادہ بات ہی نہیں کرتی، بلکہ میرا اس کا بہت کم آمنا سامنا ہوتا ہے۔ میں سرسری انداز میں بتا کر چپ ہو گیا۔ کھانا کھانے کے دوران میں نے نظر اٹھا کر اس کا پرسوچ چہرہ دیکھا۔ کیا بات ہے، آج بہت چپ ہو؟ زین، لیلا کافی خوبصورت ہے۔ اس کی کھوجتی نظریں خود پر محسوس کر کر میں ٹھٹکا۔ او مائی گاڈ شازمہ، کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں اور لیلا؟ پہلے میں حیران ہوا اور پھر کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ تم بھی نا یار، میں نے تو کبھی اسے غور سے دیکھا بھی نہیں۔ پھر تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر ٹکا دیں، لیکن پھر بھی اس کے چہرے میں کچھ عجیب سی بات ہے۔ وہ اب کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں مسکرا دیا۔ لیکن تمہارے والی بات کہاں؟ ہاں واقعی، بھلا میرا اور اس کا کیا مقابلہ؟ اس نے نخوت
سے سر چھٹکا تو اس کو موڈ میں واپس آتا دیکھ کر میں مسکرا دیا۔ گھر واپسی پر لاؤنج میں قدم رکھتے ہی میری نظر ان تینوں پر پڑی۔ دونوں بچوں کے ساتھ وہ بڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شازمہ بھی حد کرتی ہے، بھلا اتنی جھیمپو لڑکی میں انٹرسٹ لوں گا؟ میں نے کوٹ اتارتے ہوئے سوچا۔ آج میں ہسپتال میں اتنا تھک گیا تھا کہ آتے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نیند میں تھا جب کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگایا۔ میں نے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا جہاں ہنی کھڑی رو رہی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھا۔ کیا ہوا؟ اس کے آنسو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ چاچو دادو کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ ہنی کی بات سن کر میں ننگے پاؤں ماما کے کمرے کی طرف بھاگا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرے قدم رک گئے۔ لیلا ماما کا چہرہ تھامے کچھ کہہ رہی تھی۔ امی میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ امی لیلا آپ کے پاس ہے۔ وہ کسی اور ہی کیفیت میں تھی۔ میں نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر ماما کو دیکھا جو غنودگی کے عالم میں تھی۔ میں نے بیڈ کی دوسری طرف سے جا کر ان کا بازو تھام لیا۔ ان کا بی پی لو تھا اور کمزوری کی وجہ سے وہ غنودگی میں تھیں۔ انہیں انجیکشن دینے کے بعد میں نے ایک بار پھر لیلا کو دیکھا جو ارد گرد سے مکمل بیگانہ ہو کر بڑبڑا رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کی طرف آ گیا۔ لیلا ماما ٹھیک ہے۔ میرے بولنے پر بھی اس کی پوزیشن میں کوئی فرق نہیں آیا۔ لیلا میں نے زور سے اس کا کندھا ہلایا۔ امی وہ اب بھی وہی جملے دہرا رہی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کر کے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ لیلا ماما بالکل ٹھیک ہے، میں نے نسبتاً زور سے کہا تو وہ جیسے چونکی۔ اس نے نظریں اٹھا کر میرا چہرہ دیکھا۔ میرے ہاتھ اب بھی اس کے کندھوں پر تھے۔ مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا اور اگلے ہی پل وہ کندھے پر سے میرے ہاتھ ہٹاتے ہوئے پیچھے ہٹی اور سر جھکا کر آنسو صاف کرنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں ماما کے پاس ہوں۔ نہیں، میں آنٹی کے پاس رہوں گی۔ وہ اب قدرے ذرا سنبھل چکی تھی۔ آر یو شیور؟ میرے پوچھنے پر اس نے سر ہلایا تو میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں جلدی سے ماما کی طرف بڑھا۔ وہ اب حیرت کے مارے دنگ رہ گیا۔ لیلا اب بھی اسی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ میں اندر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے ماما کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ آنٹی کے لیے کیا بناؤں؟ وہ کھڑی ہو گئی۔ کوئی بھی ہلکی پھلکی چیز۔ میری بات سن کر وہ باہر نکل گئی۔ ماما کو چیک کرنے کے بعد میں بھی کچن میں آ گیا۔ آپ کچھ لیں گے؟ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ایک کپ چائے، اس سے کہہ کر میں ڈبل روٹی پر جام لگانے لگا۔ اس نے چائے کا کپ میرے آگے رکھا تو میں نے نظریں اٹھا کر اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ تم بھی کچھ کھا لو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ لیلا بیٹھ جاؤ، میں اب قدرے غصے سے بولا تو وہ گھبرا کر میرے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے پلیٹ اور چائے کا کپ اس کے سامنے سرکا دیا اور جتنی دیر میں چائے پیتا رہا میری نظریں اس کے چہرے پر جمی رہیں۔ اس نے اچانک اپنی جھکی پلکیں اٹھائیں۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس کی پلکیں پھر جھک گئیں، لیکن اب کی بار اس کے چہرے سے اطمینان رخصت ہو چکا تھا۔ میں نے کہاں ایسی جھیمپو لڑکیاں دیکھی تھی؟ یہیں اگر میں شازمہ کو دیکھتا تو جواباً وہ بھی میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیتی، مگر لیلا ایسے گھبرا رہی تھی جیسے میں اسے ثابت نکل جاؤں گا۔ میں سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ بیٹنگ کرتے ہوئے اچانک بال مجھے لگی۔ ہائے ہائے میں مر گیا، میں کراہتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ مجھے اتنا درد نہیں ہو رہا تھا جتنا میں شور مچا رہا تھا۔ مجھے اس طرح زمین پر بیٹھے شور مچاتے دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تو میں اپنا درد بھول کر اس کا چہرہ تکنے لگا کہ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ باجی جی تسا تے بڑا سونا ہس دے ہو۔ میری سوچ کو الفاظ سلما نے دیے تو جیسے اس کی ہنسی کو بریک لگ گیا۔ اس نے گھبرا کر سب کے چہرے دیکھے۔ چلو لیلا جلدی سے بال کراؤ، اسے پریشان دیکھ کر میں نے نارمل انداز میں کہا تو وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ میرے زور سے شاٹ لگانے پر بال شیڈ پر گری۔ سنی اسے اتارنے کے لیے اوپر چڑھا لیکن پتہ نہیں کیسے اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ میں بے اختیار اس کی طرف دوڑا۔ اس کے گھٹنے سے خون نکل رہا تھا۔ اس کے رونے پر سب اسے گھیر کر بیٹھ گئے۔ اس کی ڈریسنگ کر کے جو ہی میں نے سر اٹھایا میں حیران رہ گیا۔ دیوار کے ساتھ لگی وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ماما بھی چونکی۔ لیلا کیا ہوا؟ ماما نے اس کا سفید پڑتا ہوا چہرہ دیکھا۔ ماما خون۔ وہ خوفزدہ نظروں سے پٹی پر لگے سرخ دھبے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب میں نے اسے اس کیفیت میں دیکھا تھا۔ میری نظروں میں الجھن تیرنے لگی۔ سلما سنی کو اٹھائے اندر لے گئی اور ماما اور ہنی بھی اس کے ساتھ چلے گئے جبکہ میں اس کی طرف آ گیا۔ لیلا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ میرے اپنائی سے پوچھنے پر اس نے میری طرف دیکھا تو کئی آنسو تیزی سے اس کی آنکھ سے نکلے۔ لیلا تم مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی ہو۔ میرے کہنے پر اس نے بولنے کی کوشش کی۔ ہیلو زین، شازمہ کی آواز پر میں تیزی سے پلٹا جس نے مجھے دیکھنے کے بعد بڑی کاٹدار نظروں سے لیلا کو دیکھا۔ لیلا اسے سلام کر کے اندر چلی گئی۔ میں کافی دیر تک انتظار کرتا رہا کہ ابھی شازمہ کچھ کہے گی لیکن وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ حالانکہ لیلا پر گڑی اس کی نظریں مجھ پر بہت کچھ واضح کر گئی تھیں۔ گاڑی ایک جگہ پر روک کر میں نے ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اچانک کچھ یاد آنے پر میں نے اپنا بریف کیس کھولا۔ ایک دم میرے منہ سے نکلا، کام کی فائل تو میں گھر ہی بھول آیا۔ مجھے گاڑی واپس موڑ لی۔
موڑنی پڑی۔ جس وقت میں گھر پہنچا دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ میں کار باہر کھڑی کر کے جلدی سے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی مجھے فائل نظر آ گئی۔ پا جی تسی، مجھے اچانک اس وقت دیکھ کر سلمہ نے حیرت کا اظہار کیا، جسے میں نے نظر انداز کر دیا۔ گھر والے سب کہاں ہیں؟ خاموشی محسوس کر کے میں نے پوچھا۔ وہ جی، بی بی جی اندر سو رہی ہیں، ہنی، سنی اور باجی جی پچھلے والے لان میں ہیں۔ میں سر ہلا کر پچھلی طرف آ گیا۔ دور سے ہی مجھے ہنی اور سنی فٹ بال کھیلتے ہوئے نظر آ گیا۔ میں برآمدے میں کھڑے ہو گیا جب اچانک میری نظر برآمدے کے آخری سرے پر پڑی، جہاں کوئی کرسی پر بیٹھا تھا جس کے سنہری بال کرسی کی پشت پر بکھرے تھے۔ میں نے حیرت سے ان بالوں کو بغور دیکھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دبے پاؤں آگے بڑھا، لیکن کرسی پر لیلا کو بیٹھا دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ آہٹ پر اس نے بند آنکھوں کو کھولا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھی اور اسی تیزی سے اس کے بال لہرا کر اس کے کندھوں پر آئے تھے۔ میں بالکل ساکت کھڑا تھا۔ جبکہ میری نظریں اس کے سراپے میں الجھی وہاں سے ہٹیں تو سنہری بالوں کے ہالے میں قید اس کے چہرے کے نقوش میں بھٹکنے لگیں۔ میری نظروں کی تپش پر اس کا سر جھک گیا اور اس نے تیزی سے رخ موڑ لیا۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر اس کی لرزتی پلکوں اور کپکپاتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنی، آپ کی چادر سوکھ گئی ہے۔ ہنی بھاگتے ہوئے آئی تو اس نے جھپٹنے کے انداز میں اس سے چادر لے کر خود کو ایک بار پھر چھپا لیا، لیکن کیا فائدہ، میرا سکون تو برباد ہو چکا تھا۔ اب میں چاہ کر بھی ان سنہری بالوں کے ہالے میں چھپے چہرے کو، میرون رنگ کی چادر میں چھپے اس سراپے کو بھول نہیں سکتا تھا۔ راستہ، اس کی بھرائی ہوئی آواز پر میں جلدی سے پیچھے ہٹا تو وہ بھاگتے ہوئے برآمدہ عبور کر گئی۔ آج میں نے پہلی بار اسے سر سے پیر تک چادر کے بغیر دیکھا تھا اور اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب میں یہاں آیا۔ میں اب تک ساکت کھڑا ہوں۔ کیا شرم و حیا کی چادر میں چھپے وجود اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ نظروں کو خیرہ کرنے والے بے باک حسن کو بھلا دے؟ کیا جھکی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے لطف کو بھلا دے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ میں بے بس ہو کر اس کرسی پر بیٹھ گیا جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ شاید اس لیے اسلام نے عورت کو خود کو چھپانے کی اور خاص طور پر بالوں کو چھپائے رکھنے کی تلقین کی ہے۔ شاید وہ اپنے حسن سے خود بھی آگاہ تھی، اس لیے خود کو چھپا کر رکھتی تھی۔ میں بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا اور ڈھیلے قدموں سے چلتا ہوا باہر آ گیا۔ کیسی فائل؟ کہاں کی فائل؟ مجھے تو خود اپنا ہوش نہیں رہا تھا۔ میں نے تھک کر گاڑی شازمہ کے گھر کی طرف موڑ لی۔ خالہ سے مل کر میں وہیں بیٹھ گیا۔ حالانکہ پہلے میں سیدھا اس کے کمرے میں چلا جاتا تھا، لیکن آج سب الٹ ہو رہا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ میں نے کوئی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ امریکہ میں ایسا حسن بکھرا پڑا تھا اور پھر شازمہ، لیکن ان کو دیکھ کر میں نے اپنے ہوش ایسے کبھی نہیں کھوئے تھے جیسے لیلا کو دیکھ کر میں ارد گرد سے غافل ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد شازمہ سلیو لیس گہرے گلے کی پنک نائٹی میں میرے سامنے تھی۔ میری نظر خود بخود جھک گئی۔ خیریت زینا؟ جس وقت شازمہ کے کہنے پر میں نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا جہاں 10 بج رہے تھے۔ ہاں، بس تم سے ملنے کو دل چاہ رہا تھا۔ اچھا، وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی جبکہ میری نظریں قالین کے ڈیزائن میں الجھی ہوئی تھی۔ شازمہ واقعی خوبصورت تھی، شاید لیلا سے بھی زیادہ، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر شازمہ کی طرف دیکھا جو شرارت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک ان کھلی آنکھوں کے پیچھے جھکی ہوئی پلکیں حاوی ہونے لگی۔ ان مسکراتے ہونٹوں کی جگہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ نظر آنے لگے۔ کیا بات ہے زین، آج بہت رومانٹک موڈ میں ہو؟ شازمہ کی بات پر میں چونکا۔ میں نے پھیکی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی۔ میں کیا کروں؟ میں بے چین ہو کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ شازمہ نے میرا ہاتھ تھام لیا تو میں نے غیر ارادی طور پر اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ شازمہ، ہم شادی نہ کر لیں؟ میری بات پر وہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ اتنی ہی بات کے لیے تم نے 10 منٹ لگا دیے؟ ٹھیک ہے، تم ماما سے بات کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو میں خود کو تسلی دیتا ہوا باہر نکل آیا۔ راستے بھر میں خود کو باور کرواتا آیا تھا کہ اب خود پر قابو رکھوں گا، لیکن دل تو آخر دل ہی ہے اور وہ مجھے اس کے کمرے تک لے آیا۔ میں نے نیم وا دروازے سے اندر جھانکا جہاں وہ زاروں قطار رو رہی تھی اور اس کو چپ کروانے کے چکر میں بچے خود بھی رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے۔ آنی پلیز چپ ہو جائیں، ہنی نے اس کی آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو اپنے ماما بابا یاد آ رہے ہیں؟ ہنی کے پوچھنے پر وہ اس کے گلے لگ کر اور زیادہ رونے لگی۔ میں جانتا تھا اس بار بھی اس کے رونے کی وجہ میں تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے نظروں کے ساتھ سر بھی جھکا لیا۔ ہنی دوڑ کر میری طرف آئی تو میں نے اسے گود میں بٹھا لیا۔ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے اس کا منہ چوم کر پوچھا۔ چاچو، آنی دوپہر سے رو رہی ہیں۔ ہنی کے کہنے پر میں اسے گود میں اٹھائے بیڈ کی طرف آ گیا جہاں وہ سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا لیلا؟ بہت کوشش کے باوجود میری نظریں ایک بار پھر اس کے چہرے پر بھٹکنے لگیں۔ سر میں درد ہے، میں کوئی ٹیبلٹ دے دیتا ہوں؟ نہیں، اب ٹھیک ہے۔ اس کا چہرہ اب بھی جھکا ہوا تھا۔ میں نے سنی کا بازو پکڑ کر اسے بھی گود میں بٹھا لیا اور دونوں کے چہرے صاف کر کے انہیں پیار کرنے لگا جبکہ اس دوران وہ اسی طرح سر جھکائے بیٹھی رہی۔ چلو، اب بالکل نہیں رونا۔ میرے پیار کرنے پر
وہ دونوں تو چپ ہو گئے۔ چاچو آنی بھی تو رو رہی ہیں، آپ انہیں بھی پیار کریں۔ سنی کے کہنے پر میں نے مسکرا کر لیلا کی طرف دیکھا جس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ بیٹا مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اپنی آنی سے پوچھ لو، میرے کہتے ہی وہ ایسے تڑپ کر اٹھی جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ میں بھی ایک دم کھڑا ہو کر اس کے سامنے آ گیا۔ جاؤ ہنی بیٹا، سلمیٰ سے کہو آنے کے لیے کھانا لے کر آئے، اور سنی آپ میرے روم سے ٹیبلٹ لے آؤ، پتہ ہے نا کہاں ہوتی ہے۔ میرے کہنے پر وہ سر ہلا کر ہنی کے پیچھے نکل گیا تو میں دوبارہ اس کی طرف مڑا جس کے چہرے سے گھبراہٹ صاف چھلک رہی تھی۔ لیلا آئی ایم سوری، میں جانتا ہوں تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں میرا وہاں آنا برا لگا، لیکن یقین کرو میں غلطی سے وہاں آیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی تو اس نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھائیں، لیکن اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا جیسے وہ دل میں کہہ رہی ہو تو غلطی سے گئے تھے، لیکن وہ جو پوری آنکھیں اور منہ کھولے مجھے اتنی دیر تک گھورتے رہے تو وہ بھی غلطی سے گھور رہے تھے۔ اب پلیز کھانا کھا لو، میں نے گھبرا کر تیزی سے کہا اور باہر نکل آیا۔ مجھے دیکھتے ہی سلطان خان نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اپنا بیگ نکال کر میں اندر آ گیا۔ آج پورے 7 دن بعد میں گھر واپس آیا تھا۔ پہلے میں لیلا کی وجہ سے باہر نہیں جاتا تھا اور اب لیلا کی وجہ سے 7 دن باہر گزار کر آیا تھا۔ اس دن کے بعد سے اس کا رویہ پھر سے میرے ساتھ پہلے والا ہو گیا تھا جیسے شروع میں تھا۔ مرد کی نظر پہچاننے میں عورت کبھی غلطی نہیں کرتی، ہر معاملے میں اس کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے۔ خود کو نارمل کر کے بلند آواز میں سلام کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ چاچو آ گئے۔ سنی اور ہنی جلدی سے اٹھ کر میرے ساتھ لپٹ گئے۔ لیلا ایک کپ چائے۔ وہ باہر نکل رہی تھی جب میرے پکارنے پر وہ کچن کی طرف مڑ گئی۔ جب میں ماما سے مل کر باہر آیا تو وہ چائے ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ میں اسے مخاطب کیے بغیر صوفے پر بیٹھ گیا۔ چاچو کل ہمارا پیرنٹس ڈے بھی ہے اور ٹیلنٹ شو بھی، آپ آئیں گے؟ آف کورس ڈیئر، ہنی کے پوچھنے پر میں نے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ چاچو ایک پلے میں اور ہنی دونوں نے حصہ لیا ہے، میں وزیر ہوں اور ہنی رانی۔ اچھا، میں نے اشتیاق سے اس کا چہرہ دیکھا، لیکن سٹوری کیا ہے؟ سنی اپنے بارے میں بتانے لگا اور ہنی اپنے بارے میں۔ اس طرح تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ان دونوں کے ایک ساتھ بولنے پر مجھے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ سنی مجھے ایک ایک ڈائیلاگ بتانے لگا۔ میرے شہزادے مین تھیم بتاؤ، میں نے اس کا سرخ چہرہ چومتے ہوئے کہا۔ تبھی لیلا لاؤنج میں داخل ہوئی۔ آنی یہاں آئیں، وہ لیلا کا ہاتھ پکڑ کر میرے سامنے لے آیا۔ آپ یہاں بیٹھیں۔ اس نے صوفے پر میرے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہنی مجھے کام ہے، میں سر جھکائے ہوئے بھی اس کی گھبراہٹ محسوس کر سکتا تھا۔ آنی پلیز۔ سنی کے ملتجی انداز پر وہ صوفے کے بالکل سائڈ پر بیٹھ گئی۔ جس صوفے پر میں اور وہ بیٹھے تھے وہ 2 سیٹر تھا، لیکن جس طرح وہ کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی سنی اور ہنی بھی بآسانی صوفے پر ہمارے درمیان بیٹھ سکتے تھے۔ میں نے چائے کا کپ لبوں سے لگا کر اپنی مسکراہٹ کو روکا۔ دیکھیں چاچو، آپ کو فرض کرنا ہے یہ کہانی ایک راجہ، رانی، وزیر، اس نے کافی لوگوں کے نام لیے تو میں مسکرا دیا۔ یار تھوڑا چھوٹا کرو۔ وہ کچھ سوچتا ہوا پھر ایک دم میری طرف دیکھا۔ چاچو فرض کریں آپ راجہ ہیں اور آنی رانی، ایک دن راجہ کو یعنی آپ کو آنی ملتی ہیں، آپ کی آنی سے شادی ہو جاتی ہے اور آپ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ سنی نے ماہر رائٹر کی طرح 4 لائنوں میں کہانی سنائی جو بالکل میری کہانی سے مشابہ تھی تو میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ میں نے شرارت سے نظر گھما کر لیلا کا چہرہ دیکھا جو بالکل سرخ ہو گیا تھا۔ میں دوبارہ سنی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لیکن سنی، پیار تو مجھے تمہاری آنی سے ہوا اور شادی بھی میری تمہاری آنی سے ہوئی، راجہ رانی کہاں گئے؟ میرے شرارت سے کیے گئے سوال پر جہاں لیلا تیزی سے اٹھی تھی وہیں سنی نے اپنا چھوٹا سا ہاتھ سر پر مارا۔ چاچو آپ کتنے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ میں راجہ اور رانی کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ تو آنی اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ اوہ اچھا۔ سنی کے سمجھانے پر میں نے سمجھداری سے سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے اٹھ گیا۔ سنی کہہ رہا ہے تم ہمارے ساتھ نہیں چل رہی؟ وہ کچن میں ہنڈیاں بھون رہی تھی جب میں نے اچانک اسے پیچھے سے مخاطب کیا۔ وہ ڈر کر پلٹی اور قدرے سنبھل کر بولی، گھر میں بہت کام ہے، پھر آپ ان کے ساتھ جا تو رہے ہیں؟ میں نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کام سارے سلمیٰ کر لے گی اور میں تو ہر بار جاتا ہی ہوں، لیکن تم نے ان بار ان کے ساتھ جانے کا وعدہ کیا تھا، پھر اب کیوں؟ وہ جواب دینے کے لیے بجائے انگلیاں مروڑنے لگی۔ لیلا مجھے لگ رہا ہے تم میری وجہ سے نہیں جا رہی، حالانکہ میں کتنی دفعہ تم سے ایکسکیوز کر چکا ہوں اور تمہاری وجہ سے میں چلا بھی گیا تھا، لیکن اب بھی اگر تمہیں میرا ساتھ اچھا نہیں لگ رہا تو میں نہیں جاتا، میں نے سنجیدگی سے کہہ کر دل ہی دل میں خود کو اس زبردست ایکٹنگ پر داد دی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ فوراً گھبرا گئی۔ اچھا میں آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد وہ سیاہ سوٹ پر سیاہ چادر کے ساتھ میرے سامنے تھی۔ ہال میں داخل ہونے سے پہلے ہنی کے اصرار پر اس نے چادر سر سے اتار دی۔ ایک بار پھر وہ کھلا چہرہ میرے سامنے تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند پوری آب و تاب سے چمکنے لگا۔ اس کے نظریں اٹھانے پر میں نے تیزی سے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا۔ شو ختم ہوتے ہی ہم پہلے ہنی کا رزلٹ لینے گئے۔ ہنی کی ٹیچر چونکہ پرانی تھی لہٰذا وہ جانتی تھی کہ میں اس کا چاچو ہوں، لیکن اس نے کافی حیرت سے لیلا کو دیکھنے کے بعد مجھے مبارکباد دی۔ سنی کی ٹیچر نہیں تھی، اس لیے وہ مجھے اور لیلا کو سنی کے ماما اور پاپا ہی سمجھ رہی تھی۔ اس کی تعریف پر لیلا بار بار بے چینی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔
کہ میں اس کی غلط فہمی دور کر دوں، لیکن میں گونگا بہرا بن کر بیٹھا رہا۔ آپ لوگوں کا کپل بہت خوبصورت ہے، ہمارے اٹھنے سے پہلے سنی کی ٹیچر نے کہا تو میں بے اختیار مسکرا دیا۔ آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ ہم باہر نکل رہے تھے جب پیچھے سے لیلا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا؟ میں معصومیت سے اس کی طرف مڑا۔ یہی کہ میں اور آپ، اتنا کہہ کر وہ رک گئی تو میں مزید انجان بننے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ میں اور تم کیا؟ آنی، ہنی اور سنی نے پہلی بار غلط ٹائم پر انٹری دی۔ میں آہ بھر کر گاڑی کی طرف آ گیا۔ کیا میری قسمت میں ابھی کوئی اور عذاب سہنا باقی رہ گیا ہے؟ لیلا نے چھت کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ آج اس نے شاپنگ سینٹر میں سجاول کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا جو یقیناً اس کی بیوی ہوگی، اور اس شخص کی وجہ سے آج وہ بے گھر تھی، بے سہارا تھی۔ سوچتے سوچتے اس کا ذہن بہت پیچھے چلا گیا۔ گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ 2 دن بعد مہندی تھی۔ جب ستار علی حسن سے شہر سے واپس آئے، پتہ نہیں ان کی فاطمہ سے کیا بات ہوئی، وہ ایک بار پھر باہر نکل گئی اور آخری بار اس نے ان کی خون سے لت پت لاش دیکھی تھی، اور وہ نہ رو سکی تھی اور نہ ہی چیخ سکی۔ اگلے دن بارات تھی۔ تایا جی نے کہہ دیا کہ شادی کل ہی ہوگی، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی کہ اس کا باپ ان کا بھی کچھ لگتا تھا۔ آج تو اس کے باپ کو مرے دوسرا دن تھا، وہ کیسے دلہن بن جاتی؟ بھائی صاحب ہمیں تھوڑا وقت دیں۔ فاطمہ کے کہنے پر اس نے حیرت سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ بس فاطمہ بی بی، بہت ہو چکا، ستار نے بھی اسی طرح آناکانی کی تھی۔ اب جب سب صاف ہو چکا ہے تو میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ یہ تو تم میری شرافت سمجھو، میں لیلا کو بیاہ کر لے جا رہا ہوں، ورنہ دوسری طرح بھی لے جانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور وہ حیران پریشان اپنے تایا کے بدلے انداز دیکھ رہی تھی۔ ان کے جاتے ہی وہ اسی حیران کیفیت میں اپنی ماں کے پاس آئی۔ امی، یہ سب کیا ہے؟ اس نے روتی ہوئی ماں کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ لیلا، تو یہاں سے چلی جا۔ امی، وہ حیرت سے بولی۔ تبھی روتی ہوئی خیرہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ بی بی، بڑی بی بی ٹھیک کہتی ہیں، آپ چلے جاؤ، یہاں آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں، آپ کے بابا کو آپ کے تایا نے مارا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی خاور نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ لیلا کے سر پر جیسے دھماکہ ہوا۔ بڑے صاحب کو پتہ چلا تھا کہ سجاول صاحب نے شہر میں شادی کر رکھی ہے، اور آپ کی مہندی سے 2 دن پہلے انہوں نے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا۔ یہی پوچھنے پر وہ آپ کے تایا کے گھر گئے تھے۔ پہلے تو وہ مانے نہیں، لیکن جب بڑے صاحب نے ثبوت دکھائے تو وہ مان گئے۔ انہوں نے اپنا سارا ستیلا پن ایک لمحے میں ظاہر کر دیا۔ انہوں نے کہا وہ آپ سے صرف اس لیے سجاول کی شادی کروانا چاہتے ہیں کہ وہ بڑے صاحب سے بدلہ لے سکے، کیونکہ ان کے والد نے ہمیشہ ان پر آپ کے باپ کو فوقیت دی، اور جائیداد کا بڑا حصہ بھی آپ کے نام ہے۔ اور جب بڑے صاحب نے شادی سے انکار کیا تو انہوں نے انہیں گولی مار دی۔ سجاول صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ لیلا اب بھی بے یقینی سے خیراں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بی بی، میرے بھائی خاور نے خود اپنے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا۔ چونکہ وہ باہر تھا، اس لیے وہ لوگ اس کی موجودگی کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ ساری حقیقت اس کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی وہ بے یقین تھی، اور اس کے قدم خود بخود جبار علی کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ تم؟ اسے دیکھ کر سجاول حیران ہوا۔ میرے بابا کو کیوں مارا تم لوگوں نے؟ سجاول اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور وہاں کوئی شرمندگی نہیں تھی، کیونکہ تمہارا باپ ہماری حقیقت جان گیا تھا۔ سجاول، صرف دولت کے لیے تم نے میرے بابا کو مار دیا؟ ایک بار تم مجھ سے کہتے، میں خود ساری دولت تمہیں دے دیتی۔ تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ محبت؟ وہ کہکہا لگا کر ہنس پڑا۔ محبت تو چودھری سجاول جبار علی نے صرف دولت سے کی ہے، اور جسے تم محبت سمجھ رہی ہو وہ تو صرف تمہیں قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ تھا، بس۔ یہ ڈھونگ شاید جاری ہی رہتا جو چاچا جی بیچ میں نہ آتے۔ تم تو جانتی ہو میں 1 یا 4 بیویاں افورڈ کر سکتا ہوں۔ گلنار شہر میں رہتی اور تم یہاں حویلی میں، کیا فرق پڑتا؟ لیکن افسوس، وہ کندھے جھکا کر بولا، اب کل تو ہماری شادی ہو جائے گی۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا میں اپنے بابا کے قاتل سے شادی کروں گی؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے نفرت سے بولی۔ تو کیا تم شادی کے بغیر میرے پاس آنا چاہتی ہو؟ سجاول کی لفظ اور آنکھوں میں نظر آتی صفاقی نے اس کو اندر تک لرزا کر رکھ دی۔ وہ مزید کوئی بات کیے بغیر واپس آ گئی۔ اس کے گھر کے باہر کئی آدمی کھڑے تھے جو یقیناً جبار علی نے ان کی نگرانی کے لیے تعینات کیے تھے۔ فاطمہ نے نیلے رنگ کے کئی نوٹ اس کے بیگ میں رکھ کر ایک کاغذ بھی اس کے بیگ میں رکھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ لیلا، خیرہ تمہیں لاہور تک چھوڑ آئے گی۔ تمہارے پرس میں نے اپنی ایک کزن کا ایڈریس بھی رکھا ہے، تم وہاں چلی جانا، میں تمہارے بعد یہاں سے نکلوں گی۔ میں نے اپنے بھائیوں کو فون کر دیا، وہ مجھے لے جائیں گے۔ تم میری فکر مت کرنا، ابھی تو وہ تمہارے لیے نہیں مان رہے، لیکن میں انہیں منا لوں گی، اور زرینہ کے گھر سے تمہیں لے جاؤں گی۔ تم اسے میرا حوالہ دینا، اب جاؤ، اور خیرہ صبح ہونے سے پہلے تم ضرور یہاں پہنچ جانا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی۔ لیلا بس کرو، انہوں نے سختی سے کہہ کر اس کے آنسو صاف کیے، اور پھر بڑی مشکلوں سے ہی صحیح مگر وہاں سے نکل آئی اور زین تک پہنچ گئی۔ اور جس طرح ان لوگوں نے اس کا خیال رکھا تھا وہ ان کے اخلاق کی قائل ہو گئی تھی۔ واقعی بعض دفعہ خلوص خون کے رشتوں پر سبقت لے جاتا ہے۔ شروع میں زین کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ تھا۔ زین کو اس کے بارے میں جو خدشے تھے وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھے، لیکن وہ بھی مجبور تھی، لیکن پھر شاید اس نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔
यहाँ सब लोग बहुत अच्छे थे, बच्चों से उसे अजीब सी उनसियत हो गई थी और बच्चे भी उस पर जान देने लगे थे, और वो जो अक्सर जैन की वजह से परेशान रहती थी उसका नॉर्मल रवैया देखकर पुरसुकून होने लगी। अब जब वो उस घर में आज़ादाना रहने लगी तो उस दिन अचानक जैन की आमद और ख़ुद पर गड़ी उसकी नज़रों ने उसे एक बार फिर बेसहारा होने का एहसास दिला दिया था। उस लम्हे उसने जैन की आंखों में एक अजीब सा खुमार देखा था। इज़्ज़त की खातिर तो अपने घर से निकली थी, लेकिन आने वाले दिनों में उसने जैन के रवैये में वाज़ेह तब्दीली देखी थी। उसकी आंखों में हवस नहीं और ही जज्बा था, और जो जज्बा उसे समझ आ रहा था वो उसे समझ कर भी समझना नहीं चाहती थी। वो जानती थी जैन और शाज़मा की मंगनी हो चुकी है, और शाज़मा के लिए जैन की पसंदीदगी भी वो जानती थी, लेकिन जैन की नज़रें उसे किसी और ही दुनिया में ले जाती थी जो बहुत खूबसूरत थी। लेकिन आज सजावल को देखकर हकीकत एक बार फिर पूरी तलखियों समेत उसके सामने आ गई थी। उसने रोते हुए तकिया में मुंह छुपा लिया। अरे आओ ना शाज़मा, उसे अपने कमरे में दरवाजे पर खड़ा देखकर मैं मुस्कुरा कर बोला। क्या बात है जैन, आज 2 हफ्ते हो गए ना तुम मुझसे मिलने आए हो, ना ही कोई फ़ोन किया। घर में कुछ ज़्यादा ही दिल लग गया है तुम्हारा। वो तंज़ी अंदाज में बोलते हुए सोफे पर बैठ गई तो मैं भी कंप्यूटर शट डाउन करके उसके सामने बैठ गया। ऐसे तो कोई बात नहीं, बस अस्पताल से आकर इतना थक जाता हूँ कि कहीं और जाने को दिल ही नहीं चाहता। हाँ, वो तो मैं महसूस कर रही हूँ कि तुम्हारा दिल अब क्या चाहता है। मैं उसके तंज़ अच्छी तरह समझ रहा था। क्या बात है, आज तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो? मेरे पूछने की देर थी वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। शुक्र करो मैं सिर्फ बात करी हूँ, जबकि तुम जन क्या करते फिरे हो? किस रिश्ते से तुम लैला को बच्चों के स्कूल लेकर गए थे? कल मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था, वो मुझसे पूछ रही थी कि जैन ने किसी और से शादी कर ली है। तुम उस 2 टके की गवर्नेंस को मेरे मुकाबले में ला रहे हो। शाज़मा, मैं चिल्ला उठा। बड़ी तकलीफ़ हो रही है ना तुम्हें से 2 टके का कहने पर? उस लड़की ने बच्चों से प्यार जताकर तुम्हारे आगे पीछे घूमकर तुम्हें फांस ही लिया। लेकिन जैन, तुम भूल रहे हो मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। उस लड़की को तो अब मैं यहाँ नहीं रहने दूंगी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैंने तेज़ी से आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। तुम ऐसा नहीं करोगी जिसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़े। मैंने पहली बार शाज़मा से इतनी सख्ती से बात की। कुछ देर तो वो अपना गुस्सा भूलकर हैरत से मुझे देखती रही, फिर झटके से अपना बाजू छुड़ाकर बाहर निकल गई। उसके जाते ही मैं सर थाम कर बैठ गया। मैं खुद जानता था शाज़मा मेरी पसंद, मेरी मंगेतर थी, लेकिन लैला को देखकर मुझे जो महसूस होता था वो शाज़मा को देखकर कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद मैं कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। मैं कितनी देर तक बेड की साइड पर रखे फ़ोन को देखता रहा। आखिरकार मैंने रिसीवर उठा लिया। अब मेरी उंगलियां शाज़मा का सेल नंबर मिला रही थी। हेलो जी, किससे बात करनी है? आपसे कितनी बार कहा है, यहाँ कोई लाली नहीं रहती। बहरे हो क्या? सलमा ने गुस्से से कहकर फ़ोन बंद कर दिया और बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई, जबकि सोफे पर बैठी लैला अंदर तक काम गई। सुबह से ये 11वां फ़ोन था। वो जानती थी ये फ़ोन किसका है। हो सकता है इसका मतलब है उस दिन सजावल ने मुझे देख लिया था। ये सोची उसकी जान निकालने के लिए काफ़ी थी। इस बार फ़ोन की बेल पर वो खुद उठी थी। फ़ोन उठाकर कितनी देर तक वो खामोश रही। दूसरी तरफ भी मुसलसल खामोशी थी। हेलो, आखिरकार हिम्मत करके वो बोली। लाली, मैं जानता था तुम फ़ोन तक ज़रूर आओगी। दूसरी तरफ से आती सजावल की आवाज़ पर वो चकरा कर रह गई और वहीं करीब रखे सोफे पर बैठ गई। इन 3 माह में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, और उस दिन शॉपिंग सेंटर में देख कर मैं तुम्हें कितनी देर, तो मुझे यकीन ही नहीं आया। फिर तुम्हारा पीछा किया तो पता चला तुम कहाँ हो। डॉक्टर जैन अफंदी, उसी के पास रह रही हो ना? लैला का जी चाहा उसी वक्त उसे मौत आ जाए। खैर, उस आदमी के पास तुम क्या करी हो ये तो मैं बाद में तुमसे पूछूंगा। फिलहाल तो अफंदी हाउस के बाहर मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बाहर आ जाओ, घर में सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो उससे ऐसे बात कर रहा था जैसे उनके दरमियान मामूली सी नाराज़ी हो। मैं अब तुम्हारी कभी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो अपनी पूरी हिम्मत से यकजा करके ज़ोर से बोली। दूसरी तरफ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। लाली, मुझे गुस्सा ना दिलाओ। मैं पहले ही तुम्हारी वजह से बड़ा ख्वार हुआ हूँ। ये ना हो मेरा दिमाग घूम जाए तो तुम अपनी जान से जाओ। उसके अल्फाज के साथ उसका लहजा भी खूंखार हो गया था। तुम जो मर्ज़ी कर लो। इसमें भी जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। वो फ़ोन बंद करके बाहर निकल आई। सुल्तान भाई, यहाँ कोई भी आए, मेरा पूछे या मुझसे मिलने को कहे तो उसे अंदर मत आने दीजिएगा। जी बीबी, आप बिल्कुल फ़िक्र मत करें। उसके चेहरे पर सासिमगी देखकर सुल्तान खाने से भरपूर अंदाज में तसल्ली दी। वो जानती थी कि सजावल जितना भी असर रसूख वाला हो, लेकिन जैन अफंदी के घर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता। आजकल जैन भी कुछ खामोश सा था। सामना होने पर कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन उसकी नज़रें अब भी उसके चेहरे का तवाफ करती रहती थी। आनी चाचू आपको बुला रहे हैं। हनी के पैगाम पर वो हैरान रह गई और उसी हैरानी समेत वो उसके कमरे तक आई। उसके अंदर दाखिल होते ही वो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ पलटा। आइए मिस लैला सत्तार अली। जैन के बोलते ही उसकी रूह फना हो गई। आप इतनी अमीर होकर मेरे घर गवर्नेंस की जॉब कर रही हैं। आपको कोई घर भी नहीं है और आपको तो कोई रिश्ता भी नहीं था, है ना? लैला ने घबराई हुई नज़रों से उसे देखा। जैन, शट अप। वो धड़ा, इतना बड़ा धोखा।
میں پتہ نہیں تمہارے لیے کیا کیا سوچنے لگا تھا، تمہیں بہت معصوم اور حیادار سمجھتا تھا، جبکہ تم صرف ایک لڑکے کی خاطر گھر سے بھاگ گئی اپنے بچپن کے مگیتر کو چھوڑ کر، اور تمہاری وجہ سے تمہارے باپ نے خودکشی کر لی۔ زین کے اس الزام پر وہ رونا بھول کر ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگی، جس کے تیور بہت غضبناک تھے۔ جھوٹ ہے یہ، میں تو بس اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی زین نے اسے روک دیا۔ میرے سوال کا صرف ہاں یا نہ میں جواب دو۔ تم جبار علی کو جانتی ہو؟ اس کا سر اس بات میں ہلا۔ سجاول تمہارا مگیتر ہے؟ زین وہ میں نے کہا نا، بس ہاں یا نہ۔ ہاں، وہ جیسے تھک کر بولی۔ تم ہمارے جذبات سمیت کھیل چکی ہو، مزید کی ہم میں سکت نہیں۔ میں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنا نہیں چاہتا، لہٰذا تم خود اس شرافت سے یہاں سے چلی جاؤ، تمہارے رشتہ دار باہر کھڑے ہیں۔ زین کی بات پر اس کو کرنٹ لگا۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ان کے ساتھ مت بھیجیے، وہ مجھے مار دیں گے۔ اس نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ لیلا کی نظریں اب بھی اس کے چہرے پر تھی، جو اس کو دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ زین نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کتنی دیر تک برستی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ میں چلی جاؤں گی، لیکن ان کے ساتھ نہیں۔ کیوں؟ دوبارہ بھاگنے کا ارادہ ہے؟ زین کی زہر خند آواز پر وہ ہونٹ چبانے لگی تھی۔ میں آنٹی سے مل کر چلی جاؤں گی۔ بالکل نہیں، ماما سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، ابھی اور اسی وقت چلی جاؤ۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہی تھی جب زین اسے بازو سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگا۔ زین پلیز میرا یقین کرے، وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی، لیکن زین اسے کھینچتا ہوا باہر لے آیا۔ سلمیٰ نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ گیٹ کے قریب آ کر اس نے لیلا کا بازو چھوڑ دیا۔ سلطان خان، ان کے جانے کے بعد گیٹ بند کر دینا۔ سلطان خان حیرت سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اتنی سختی تھی کہ کچھ کہنے کے لیے اس کے ہونٹ نیموا ہو کر پھر ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ خاموشی سے باہر نکل آئی۔ بالکل سامنے گاڑی کے ساتھ سجاول اور جبار علی کھڑے تھے۔ اسے دیکھ کر سجاول نے کار کا دروازہ کھول دیا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ میں ساری دنیا کو تہس نہس کر دیتا۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا جھوٹ۔ میں غصے سے کمرے میں چکراتا پھر رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر میں نے رک کر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں ماما کھڑی تھی۔ وہ کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں آج شازمہ کی طرف گئی تھی، میں جانتا تھا، اس لیے خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ لوگ اب شادی کرنا چاہتے ہیں، سمینہ کہتی ہے۔ میری بیٹی نازک ہے، وہ بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتی، یا تو بچوں کو ہاسٹل بھیج دیں یا وہ شادی کے بعد زین کے ساتھ الگ رہے گی۔ غصہ تو مجھے بہت آیا تھا، لیکن میں انکار کر کے نہیں آئی، کیونکہ ایک تو منگنی کو 2 سال سے زیادہ ہو گئے، دوسری زندگی تمہیں گزارنی ہے، اور تم اسے پسند بھی کرتی ہو، میں جانتی ہوں۔ ماما بات کر کے میرا چہرہ دیکھنے لگی، لیکن میں اب بھی خاموش تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس وقت مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تم سوچ کر مجھے بتا دینا۔ میری خاموشی پر وہ اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد دروازہ دھماکے سے کھلا۔ زین، لیلا کہاں ہے؟ ماما کی غصیلی آواز پر میں نے ان کا چہرہ دیکھا، جن کے پیچھے سلمیٰ بھی کھڑی تھی۔ اس کا منگیتر آیا تھا اسے لینے، میں نے بھیج دیا۔ میں نے ایک ایک لفظ چبا کر بولا۔ اف میرے خدا! ماما نے اچانک صوفے پر بیٹھ کر سب تھام لیا۔ ایسے ہی، بالکل ایسے ہی میں پریشان ہوا تھا۔ وہ لڑکی اتنا بڑا جھوٹ بول کر یہاں رہتی رہی اور اپنے گھر سے بھاگی تھی ایک لڑکے کے لیے۔ زین! ماما نے چیخ کر کہا، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ لوگ اسے مار دیں گے۔ ماما کی بات پر میں پہلی بار چونکا۔ وہ بھی تو یہی کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھے یہاں آنے کے کچھ دن بعد سب بتا دیا تھا۔ وہ کیوں بھاگی تھی جانتے ہو؟ ماما کی سرخ آنکھیں میرے چہرے پر ٹھہر گئی، اور ان کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ پر مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے کم از کم میرا انتظار تو کیا ہوتا زین، میں نے اس بچی کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ پتہ نہیں اب وہ جان سے جائے گی یا عزت سے۔ ماما کی بات سن کر میں پاگلوں کی طرح باہر بھاگا۔ مجھے اپنی طرف آتی شازمہ بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ کوئی میرے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا رو رہا تھا، مجھے بس وہ چہرہ نظر آ رہا تھا، ایک ڈرے سہمے رہنا۔ مجھے اب سمجھ میں آ رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے میرے ذہن میں ماما کے الفاظ گونج رہے تھے، پتہ نہیں اب وہ جان سے جائے گی یا عزت سے۔ گاڑی کا رخ میں نے اپنے دوست سہیل کے گھر کی طرف کر دیا، جو وکیل تھا اور اس کے والد DIG تھے۔ ان درو دیوار میں اس کا بچپن گزرا تھا۔ یہاں اس کے بابا اور امی تھے۔ وہ ہاتھوں سے ان دیواروں کو چھو رہی تھی۔ تھک کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں آنٹی کیا سوچ رہی ہوں گی۔ اس کا ذہن آفندی ہاؤس پہنچ گیا۔ بچے یقیناً پریشان ہوں گے۔ ان چند مہینوں میں وہ بچوں کو بے حد چاہنے لگی تھی، کیونکہ اسے اپنا اور ان کا درد مشترک نظر آتا تھا، اور آنٹی انہوں نے غیر ہو کر بھی اسے ماں کی طرح پیار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے تو وہ چونک کر حال میں واپس آئی۔ ذہن تو وہاں سے آ گیا تھا، لیکن دل وہیں رہ گیا تھا، اس ظالم کے پاس جسے خبر بھی نہ تھی۔ تو کیا جو میرے دل نے محسوس کیا وہ دھوکہ تھا؟ وہ آنکھیں جھوٹ بولتی تھیں۔ وہ جانتی تھی وہ شازمہ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ یہ دل نہ جس کی دولت سے متاثر ہوا اور نہ صورت سے، بس اس کی شرافت پر مر مٹا تھا۔ آپ نے مجھے یہاں بھیج دیا زین، میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ آپ نے تو وہ دیکھا جو آپ کو دکھایا گیا، لیکن اب میں شاید آپ کو کبھی بھی نہ بتا سکوں کہ میں آپ کو چاہنے لگی ہوں۔ آہٹ پر اس نے آنکھیں کھول کر گردن سیدھی کر کے آنے والے کو دیکھا۔ بھائی لالی، تم نے ہمیں بڑا خوار کیا۔ جبار علی اس کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔
تمہارے جانے کے بعد تمہاری ماں کے بھائی اسے آ کر لے گئے۔ پہلے تو میں سمجھا شاید تم بھی وہی ہو، لیکن پورا ماں نگرانی کروانے کے بعد پتہ چلا تمہاری ماں خود تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ وہ کہہ لگا کر بولے تو وہ اسی طرح پلکیں جھپکائے بغیر انہیں دیکھتی رہی۔ تمہاری ماں سے ہمارا کوئی مطلب نہیں تھا کیونکہ ساری جائیداد تو تمہارے نام ہے، اس لیے تمہاری ماں صحیح سلامت ہے۔ لیلا نے بے اختیار دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب رہی بات تمہاری، تو یہاں تمہارا باپ چالاکی دکھا گیا۔ تمہاری جائیداد تمہیں تب ملے گی جب تم شادی کرو گی، اور شادی کے بعد اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو تمہارے شوہر کو، اس لیے ہمیں مجبوراً تمہیں زندہ لانا پڑا۔ جبار علی کی بات مکمل ہونے پر بھی اس کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسے اپنا انجام صاف نظر آ رہا تھا۔ اگر یہ لوگ اسے نہیں مارتے تو جو زندگی اس کے سامنے تھی اسے گزارنے سے بہتر تھا وہ خود کو ختم کر لے، کیونکہ وہ اپنے بابا کے قاتل سے کبھی بھی شادی نہیں کر سکتی۔ اس کی نظریں سامنے شیشے کے گلدان پر ٹھہر گئیں۔ بابا آپ کو ایک بات بابا چلے میں بات کرتا ہوں بابا آپ چلے میں بات کرتا ہوں۔ اسے مسلسل خاموش دیکھ کر سجاول نے باپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ قاضی صاحب کو لے آئیں۔ سجاول کے کہنے پر وہ مسکرا کر باہر نکل گئی۔ لالی دیکھو، اس طرح غصہ کرنے اور خاموش رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم پچھلی باتیں بھول جاؤ، ہم نئے سرے سے زندگی شروع کریں گے۔ لیلا نے گلدان پر سے نظریں ہٹا کر تنفر سے سجاول کو دیکھا۔ میں مانتا ہوں بابا کو جائیداد کا لالچ ہے، لیکن میں اب بھی تمہیں چاہتا ہوں تم جائیداد بابا کے نام کر دو۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ سجاول کی بات پر وہ مسکرائی تھی اور غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اور اگر میں تم سے شادی نہ کروں تو؟ اس کے کہنے پر سجاول کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ دیکھو لالی، میرا دماغ خراب نہ کرو، ورنہ کیا؟ لیلا ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ جان سے مار دو گے؟ شوق سے مار دو، تمہارے ساتھ سے بہتر موت ہی ہے، ویسے بھی قتل کرنا تمہارے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ اس کے طنزیہ انداز پر سجاول کی رگیں تن گئی۔ اب جان سے تو نہیں ماروں گا، بلکہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم خود مجھ سے موت مانگو گی۔ اچانک اس نے صوفے پر پڑی چمڑے کی بیلٹ اٹھاری۔ بیلٹ دیکھ کر ایک لمحے کے لیے لیلا لرز اٹھی۔ بولو، مجھ سے شادی کرو گی یا نہیں؟ سجاول نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ کبھی نہیں۔ لیلا کے کہنے پر اس کا بیلٹ والا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اگلے ہی پل وہ بیلٹ اس کے جسم پر پڑی۔ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی تھی۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ ہی لیلا کے شوہر ہیں؟ جبار علی کی نظریں مجھ پر گڑی تھی۔ میں نے مسکرا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا تھا وہ ایک لڑکے کے لیے گھر سے بھاگی تھی۔ وہ لڑکا میں ہی تھا۔ 3 ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی تھی اور اس کے گواہ یہ دونوں ہیں۔ میں نے سہیل اور اس کے فادر انکل نواز کی طرف اشارہ کیا۔ سہیل کے کہنے پر میں نے یہ سب کہا تھا۔ اس وقت انکل نواز اپنے یونیفارم میں تھے، جبکہ ہمارے ساتھ کچھ انسپیکٹرز اور بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جبار علی میری بات پر یقین کرنے پر مجبور تھا۔ میں اپنی بیوی کو واپس لینے آیا ہوں۔ لالی تو میری بیٹی راہیلہ کے ساتھ اس کے سسرال گئی ہے، جبار علی نے اپنی پریشانی سے نادیدہ پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ تب ہی چیخ کی آواز پر جبار علی کے ساتھ سہیل اور انکل نواز چونکے، جبکہ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسری چیخ پر میرے پیچھے سب بھاگے تھے۔ چیخوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور میں پاگلوں کی طرح بیچ صحن میں کھڑے ہو کر اتنے سارے دروازوں کے درمیان میں سے اس آواز کی سمت کا تعین کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں مر جاؤں گی لیکن تم سے شادی نہیں کروں گی۔ دائیں طرف سے آتی لیلا کی آواز پر میں اس طرف بھاگا۔ دروازہ کھلا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی وہ شخص بڑھا اور مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلا۔ میرے پیچھے باقی سب لوگ بھی داخل ہوئے۔ سجاول پر سے نظریں ہٹا کر میں نے زمین پر گرے کانپتے ہوئے وجود کو دیکھا۔ کالی چادر میں یقیناً وہ لیلا ہی تھی۔ لیلا! میرے پکارنے پر وہ جھٹکے سے اٹھ گئی۔ او مائی گاڈ! اپنے پیچھے میں نے سہیل کی آواز سنی، جبکہ میں نے بے اختیار دروازے کا سہارا لیا تھا۔ اس کے بازوؤں، کندھوں، گردن، جہاں جہاں بیلٹ پڑی تھی وہاں کپڑوں سمیت جلد بھی پھٹ گئی تھی اور اب وہاں سے خون رس رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں نے سجاول کو گریبان سے پکڑ کر زوردار مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ میرا حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ ہٹو زین! انکل نواز نے مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا، لیکن میرا جی چاہ رہا تھا اس شخص کے ہاتھ توڑ دوں۔ میں ایک بار پھر اس پر جھپٹا۔ زین! کیا پاگل پن ہے؟ اب سہیل نے مجھے دونوں بازوؤں سے جکڑ لیا۔ اریسٹ ہم! گرفتار کر لو اسے! انکل نواز نے سجاول کی طرف اشارہ کیا۔ لیکن میرے بیٹے کا قصور کیا ہے؟ ایک دم جبار علی آگے بڑھے۔ ابھی بھی آپ کو قصور بتانے کی ضرورت ہے؟ انکل نواز نے لیلا کی طرف اشارہ کیا۔ بہرحال میں آپ کے بیٹے کو مسز زین پر تشدد کرنے کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ بھی اپنے بیٹے کی غلط حرکت میں شامل تھے، لہٰذا آپ بھی ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں گے۔ ان کے نکلنے کے بعد میں لیلا کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ شدید اذیت کے آثار اس کے چہرے پر تھے۔ میں نے اس کے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر اسے باہر لے جانے لگا، اور وہ بغیر کسی مزاحمت کے میرے ساتھ چل رہی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے ایک بار پھر اس کے بے حس حرکت وجود کو دیکھا۔ میرے بارہا پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ تھک کر میں خاموش ہو گیا، لیکن اس کو لگی ہوئی ایک ایک چوٹ کا درد مجھے اپنے جسم میں محسوس ہو رہا تھا۔ اوہ میرے خدایا! یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟
اسے دیکھ کر ماما بے اختیار آگے بڑھی۔ میں وہیں کھڑا رہا جبکہ ماما اسے صوفے پر بٹھا کر اس کا منہ چوم رہی تھی۔ بچے الگ اس کے قریب بیٹھے ہوئے سہمی نظروں سے اس کے زخموں سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھ رہے تھے۔ شازمہ اور سلمیٰ بھی یہیں موجود تھی اور پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ زین کچھ کرو، دیکھو کتنا خون نکل رہا ہے۔ ماما روتے روتے میری طرف مڑی تو میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اپنا ایڈ باکس لے کر میں اس کے پاس آ گیا۔ میری نظریں اس کے ہاتھ سے ہوتے اس کے چہرے پر گئیں۔ اسی وقت اس نے بھی پلکیں اٹھائی۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے لبریز تھیں۔ میں ایک دم اٹھ کر پیچھے ہٹا تھا۔ سب نے مجھے حیرت سے دیکھا۔ ماما نے ایک دم اس کا چہرہ تھاما تو اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ اس کا لرزتا ہوا وجود بتا رہا تھا کہ وہ بے آواز رو رہی ہے اور مجھے ان آنکھوں میں آنے والا دکھ، بے بسی، شکایت رلا رہی تھی۔ اچانک اس کا لرزتا ہوا وجود ساکت ہو گیا۔ میرے ساتھ ساتھ ماما بھی چونکی۔ لیلا، ماما نے اسے ہلایا تو اس کا ساکت وجود زمین پر گر گیا۔ جہاں ماما اور سلمیٰ کی چیخوں نے مجھے دہلا کر رکھ دیا، وہیں بچوں نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دم آگے بڑھ کر اس کی نبض چیک کی، پھر گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور اسے اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ پھر اپنی کولیگ ڈاکٹر نادیہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ تم نے آج کا اخبار پڑھا؟ ماما کی آواز پر میں نے آنکھیں کھول دیں۔ جی۔ پتہ نہیں دولت کی لالچ میں انسان اتنا پاگل کیوں ہو جاتا ہے کہ رشتوں کی پہچان ہی بھول جاتا ہے۔ ماما بڑے دکھ سے بول رہی تھیں۔ پہلے لیلا کے تایا نے اس کے باپ کو مار دیا اور اب جبار علی کے داماد نے جائیداد کے لیے اپنے سسر کو مار دیا اور سجاول نے باپ کا بدلہ لینے کے لیے اپنے بہنوئی کو قتل کر دیا اور اب ساری عمر جیل میں گزارے گا۔ آخر کیا نتیجہ نکلا اتنے لالچ کا؟ ماما کی بات پر میں نے گہرا سانس لیا۔ واقعی سچ ہے، انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ سب جانتے ہیں آخرت میں انسان کے نیک اعمال اس کے کام آئیں گے، دولت نہیں۔ پھر بھی سب کچھ جاننے کے باوجود انسان انجام سے غافل ہے۔ پھر کچھ دیر بعد انہوں نے پوچھا، زین، لیلا کی ماں کا پتہ چل گیا؟ جی ماما، میں نے انہیں انفارم کر دیا ہے، وہ لوگ کل صبح آئیں گے۔ چلو اچھا ہے، بچی ماں کے پاس پہنچ جائے گی۔ میں چاہتی تو نہیں کہ وہ جائے، لیکن روک بھی تو نہیں سکتی۔ ماما کی افسردہ آواز پر میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اب اس کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے، ابھی شاید سو رہی ہے۔ میں اسے دیکھا ہوں۔ میں جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ دروازہ کھول کر جب میں اندر آیا تو اس کی آنکھیں بند تھیں، شاید وہ سو رہی تھی۔ میں بیڈ کے دائیں طرف دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظریں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور میں آنکھوں کے رستے اس کے نقوش کو دل میں اتار رہا تھا، کیونکہ اب مجھے اس سے بچھڑ جانا تھا۔ 5 دن تک میں نے سجاول کے ڈر سے اسے یہاں روک رکھا تھا، لیکن کل جبار علی کی موت اور سجاول کی گرفتاری سے وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ میں بے اختیار ہو کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آنکھوں میں آئی نمی نے اس کا چہرہ دھندلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں چپ چاپ وہاں سے چلا آیا۔ ہیلو زین، کیسے ہو؟ شازمہ کو دیکھ کر میں چونکا۔ تم؟ ہاں، میں لیلا کو دیکھنے آئی تھی۔ اب کیسی ہے؟ ٹھیک ہے، بیٹھو۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آنٹی ہماری شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہ رہی ہیں۔ جانتا ہوں۔ میں اب بھی اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے تمہیں میری باتیں منظور ہیں؟ وہ خوشی سے چہکی۔ میں جانتی تھی زین تم مجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ شازمہ کے لہجے میں اپنی بات کا یقین تھا۔ یہ ٹھیک ہے شازمہ، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے تمہاری شرائط منظور نہیں۔ میں بچوں کو کسی قیمت پر بھی خود سے الگ نہیں کر سکتا۔ ماں باپ ان کے پہلے ہی نہیں ہے، ایک جو میرا سہارا ہے وہ بھی میں ان سے چھین لوں؟ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ تمہیں بچوں کو بھی قبول کرنا ہوگا، کیونکہ وہ میرے بچے ہیں۔ میں نے میرے پر زور دے کر کہا، آگے جو تمہاری مرضی۔ میں نے اس کو حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ آنٹی، میں آپ کا احسان ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ آپ نے جو مجھے اتنا پیار دیا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ ماما کے گلے لگی رو رہی تھی۔ ماما سے الگ ہو کر وہ بچوں کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں لگے ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ آپ نے میری بیٹی کا اتنا خیال رکھا، میں ساری زندگی آپ کی احسان مند رہوں گی، لیلا کی امی نے ان سے کہا۔ تو میں نے ماما کا چہرہ دیکھا جو ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو رہا تھا۔ لیلا، مجھ سے ملنے آؤ گی نا؟ ماما نے بڑی آس سے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ آنسو پونچھ کر مسکرا دی۔ کیوں نہیں آنٹی، جب شازمہ اور زین کی شادی ہوگی تو میں ضرور آؤں گی۔ اور اب شازمہ کی طرف مڑ گئی۔ شازمہ سے ملنے کے بعد اس کی نظریں میری طرف اٹھی تو میں بے اختیار ہو کر اس کی طرف بڑھا۔ لیلا، آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیف پہنچی۔ آپ کو معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر میرے سامنے بھی ایسے حالات ہوتے تو شاید میں بھی ایسا کرتی۔ وہ مسکرائی۔ میں تو آپ کی احسان مند ہوں کہ آپ نے 2 مرتبہ میری جان بچائی۔ وہ ماما کی طرف مڑی۔ اچھا آنٹی، میں چلتی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی جب اچانک میں نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ میری اس حرکت پر سب نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ لیلا بھی حیران سے میری سمت پلٹی تھی۔ مت جاؤ لیلا۔ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر شازمہ اور لیلا کی امی شاکڈ رہ گئے۔
وہ بے خودی سے مجھے دیکھے گئی۔ کس حق سے آپ مجھے روک رہے ہیں؟ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ پر میری گرفت ڈھیلی ہوئی تھی اور میں نے آہستہ سے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ دروازے سے نکلنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر میری طرف دیکھا اور پھر دروازہ بند کر دیا، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ہاں، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی اپنی بیوی کو دیکھ کر سوچا، پچھلے 2 سالوں سے میری ہر صبح کا آغاز اسی بات کو سوچتے ہوئے ہوتا ہے۔ آپ یقیناً میرے اس بیان پر حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں زینہ افندی یعنی کیا چیز ہوں۔ کبھی کہتا ہوں زندگی کتنی مشکل ہے اور کبھی کہتا ہوں زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ تو جناب، زندگی مشکل تھی وہ میرا ماضی تھا، لیکن جو خوبصورت ہے وہ میرا حال ہے۔ میری نظریں ایک بار پھر اپنی بیوی کے چہرے پر جا رکی۔ آج میری شادی کو پورے 2 سال ہو گئے ہیں۔ میری خوشحال فیملی میں میری ماں، میری بیوی اور میرے 3 بچے۔ او پلیز، اب آپ یہ سوچ کر پریشان مت ہو جانا کہ 2 سال اور 3 بچے۔ ٹھہرے، میں خود ہی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ہنی اور سنی کو تو آپ جانتے ہیں۔ میری بیوی انہیں اپنے بچے مانتی ہیں۔ اس نے آتے ہی ان کے منہ سے اپنے لیے ماما سننا پسند کیا تھا اور بچوں کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ میں ان کا چاچو نہیں پاپا ہوں۔ سو بچے اب مجھے پاپا کہتے ہیں۔ یہ ہوئے میرے بڑے 2 بچے، تیسرا میرا اور لیلا کا بیٹا مراد زینہ افندی۔ جی ہاں، میری عزیز جان بیوی کا نام لیلا ہے۔ اس دن جب وہ جا رہی تھی تو مجھے لگا کہ وہ دروازے سے نہیں میری زندگی سے نکل رہی ہے، اور جو فیصلہ میں اتنے ماہ میں نہیں کر پایا کہ شازمہ یا لیلا ایک کمٹمنٹ یا پیار، وہ اس پل ہو گیا جب اس نے دوبارہ پلٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ اس دن، جی ہاں، اس دن 1 گھنٹے کے بعد وہ میری بیوی کے روپ میں میرے کمرے میں تھی۔ میں نے شوہر کے حق سے اسے روک لیا تھا۔ آپ کہتے ہوں گے کہ میں دل کے آگے ہار گیا اور 2 سال کے اس رشتے کو توڑ دیا، لیکن ایسا نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ صرف اپنی کمٹمنٹ کے لیے میں اپنی محبت کو قربان کرنے کو تیار تھا، لیکن شازمہ کے نزدیک بچوں کی ذمہ داری ایک بوجھ تھی۔ وہ میری بیمار ماں کی تیمارداری نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے نزدیک زندگی انجوائمنٹ کا نام تھا، کھایا پیا، اچھا پہنا، رومانس کیا اور بس۔ اگر اسے مجھ سے محبت ہوتی تو میری خاطر وہ بچوں کو قبول کر لیتی۔ اس میں یہ عادتیں پہلے بھی تھیں، لیکن لیلا کی خوبیوں کے آگے اس کی خامیاں زیادہ نمایاں ہونے لگی تھیں۔ خیر، شادی کے بعد لیلا اپنی ساری جائیداد بیچ کر اپنے بابا کے نام سے ایک اسپتال بنوایا جہاں مفت علاج کی سہولت میسر تھی، اور ہماری شادی کے 3 دن بعد شازمہ نے ایک بیوروکریٹ سے شادی کر لی جس کو بچے کی کوئی چاہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے پاس پہلے سے 4 بچے تھے اور شازمہ کو بھی صرف دولت کی ہی چاہ تھی۔ اور رہی بات لیلا کی، تو جب وہ میری زندگی میں آئی تو مجھے پتہ چلا عورت کیا ہے۔ عورت سراپا وفا ہے، خلوص ہے، محبت ہے، قربانی ہے۔ اس نے میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا تھا، میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھا جو مراد کو ماما کی گود میں بٹھا رہی تھی۔ باجی جی مراد کا فیڈر، سلمہ نے مراد کا فیڈر اسے پکڑایا۔ سلمہ ماما کا ناشتہ لے آؤ۔ سلمہ واپس مڑ گئی۔ ہنی، دودھ پورا ختم کرو۔ اس نے ہنی کو گھورا جو دودھ کا گھونٹ پینے کے بعد گلاس واپس رکھ رہی تھی۔ ماما، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ لیلا خود اٹھ کر اسے دودھ پلانے لگی۔ جواباً سنی نے ٹوسٹ واپس پلیٹ میں رکھ دیا تو اس کا پھولا ہوا منہ دیکھ کر وہ اس کی طرف آ گئی۔ وہ دونوں روز ایسے ہی اسے لاڑ اٹھواتے تھے اور باری باری دونوں کو وہ اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ ہنی اور سنی کا زیادہ دھیان مراد کی طرف ہوتا تھا۔ ہائے پاپا، بائیں طرف سے ہنی اور دائیں طرف سنی نے میرا منہ چوما اور پھر اپنی مما اور دادو سے مل کر باہر نکل گئے۔ یہ سب انداز بھی اس نے انہیں سکھائے تھے۔ ان کے جانے کے بعد وہ خود بھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ جوس پیتے ہوئے اس کی نظر اچانک میری طرف اٹھی اور پھر فوراً جھک گئی، اور میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ آج 2 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ مجھ سے اسی طرح شرماتی ہے جیسے شروع میں شرماتی تھی۔ میری ایک گہری نظر اس کا چہرہ دہکا دیتی تھی۔ لیلا کی نظریں ایک بار پھر میری طرف اٹھیں اور اب اس نے مجھے گھور کر ماما کا احساس دلایا تو میں نے ماما کی طرف دیکھا جو شرارت سے مسکراتے ہوئے مراد کی طرف جھک گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ آج اسپتال نہیں جانا؟ مجھے ریلیکس کھڑا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ تم کہو تو نہیں جاتا۔ اس نے مسکرا کر مراد کو میری گود سے لے لیا۔ تمہاری خاموشی مجھے اقرار لگ رہی ہے۔ میں مسکرا کر اس کے پیچھے آ گیا۔ ویسے بھی آج ہماری اینیورسری ہے تو کیا خیال ہے چھٹی نہ کر لوں؟ اینیورسری شام کو ہے، وہ مڑے بغیر بولی تو میں ایک دم اس کے آگے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میری نظروں کی شرارت پر وہ مسکرا کر مراد کی طرف جھکی۔ مراد، تمہارے پاپا کتنے گندے ہیں جنہیں کام کے وقت بھی رومانس سوچ رہا ہے۔ مراد، تمہاری ماما کتنی گندی ہیں، تمہارے پاپا کے سارے رومانٹک موڈ کا ستیہ ناش کر دیتی ہیں۔ میرے جھنجھلائے ہوئے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تو میں نے بڑے پیار سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تبھی میری نظر لان میں داخل ہوتی ماما اور ان کے پیچھے آتی سلمہ پر پڑی۔ تم ابھی تک یہی ہو؟ ماما نے حیرت سے مجھے دیکھا تو لیلا نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر شرارت سے مجھے دیکھا۔ میں غصے سے کار کی طرف مڑ گیا۔ شام کو جلدی آئیے گا۔ پیچھے سے لیلا کی آواز سن کر میرے ہونٹ خود بخود مسکرا اٹھے۔
سلطان خان کے گیٹ کھولنے پر میں نے گاڑی باہر نکال دی۔ میری ہر صبح بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہے اور میری شامیں بھی اتنی ہی حسین ہے۔ اگر دل خوش ہو تو دنیا خود بخود اچھی لگنے لگتی ہے۔ اب بھی کار ڈرائیو کرتے ہوئے میں گنگناتا ہوا یہی سوچ رہا ہوں، زندگی کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے ساتھ اس خوبصورت سے ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔